तो सूरह नहल शुरू कर रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और नहल का मतलब है शहद की मक्खी। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अता अमरुल्लाहि फला तस्ताजिलूहु सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। अल्लाह का फैसला सादिर हो चुका कि अल्लाह ताला ने इस कुरान को तुम्हारे ऊपर नाजिल किया, और अब खुदा का ये फैसला है कि अगर तुम ईमान नहीं लेकर आओगे तो ए कुरैश, तुम्हारे ऊपर अल्लाह का फैसला आने ही वाला है। फला तस्ताजिलू हो, तुम इसकी जल्दी ना मचाओ, क्योंकि ये अजाब तुम्हारे लिए कुछ खैर लेकर नहीं आएगा। तुम्हारे लिए ये अजाब बर्बादी लेकर आएगा, तो अपने लिए थोड़ा सा सोचो और इसके आने में तुम जल्दी ना मचाओ, क्योंकि अल्लाह नहीं चाहता कि अगर तुम्हारे दिल के अंदर जरा सा भी ईमान है तो तुमको सजा न दे। अल्लाह बहुत पाक है, और अल्लाह ताला इससे बहुत बुलंदो बाला है। उन जिन चीज़ों को तुम अल्लाह के साथ शरीक करते हो, जिन चीज़ों को तुम अल्लाह के साथ शरीक करते हो, अल्लाह उससे बहुत बुलंदो बाला है। यानी वो अरबों ने अब खाना काबा के अंदर 360 बुत रखे हुए थे, और उन्होंने फरिश्तों की मूर्तियां रखी थीं। वो कहते थे कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, और ये अल्लाह के यहाँ हमारी सिफारिश करेंगी। तो अल्लाह ने जगह जगह ये चीज़ बयान की कि मेरी कोई औलाद नहीं है। ठीक है, मेरी कोई औलाद नहीं, और मुझे वो उनमें से कोई मजबूरी लाहिक नहीं है जो तुम्हें तलब करती है, औलाद की तुम्हें तलब होती है। मेरे अंदर ऐसी कोई चीज़। तो उसमें अल्लाह ताला ने ये बात बताई कि अल्लाह का फैसला सादिर हो चुका है, सो इसके लिए जल्दी ना मचाओ। वो अल्लाह पाक और बरतर है उन चीज़ों से जिन्हें ये अल्लाह का शरीक ठहराते हैं। इन्हें बताओ ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर शख्स इसका अहल नहीं होता कि अल्लाह उस पर फरिश्ते उतारे। कि ये फरिश्ते वो जिब्राइल का मुतालबा करते थे कि अगर वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आता है तो हमें भी नजर आए। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हर शख्स पर मैं अपने फरिश्ते नाजिल नहीं करता उसको दिखाने के लिए। वो अपने बंदों में से जिस पर चाहता है अपने हुक्म की वही के साथ फरिश्ते उतारता है, इस हिदायत के साथ के लोगों को खबरदार करो कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, लिहाजा मुझी से डरो। उसने आसमान और जमीन को एक मकसद के साथ पैदा किया है, और कायनात की कोई चीज अल्लाह के फैसलों पर असरअंदाज नहीं हो सकती। अल्लाह बुलंदो बाला हो उन चीजों से जिन्हें ये लोग अल्लाह का शरीक ठहराते हैं। उसने आसमानों को एक जरा सी उसने इंसान को एक जरा सी बूंद से पैदा किया, तो देखते हो कि यकायक वो खुला हुआ हरीफ बनकर उठ खड़ा होता है। यानी अल्लाह ताला ने ये बताया कि जो इब्तदाई मरहला है बच्चे का, जवान का, जो अल्लाह को चैलेंज करते हैं जो लोग बड़े होकर, उनकी इब्तदा अल्लाह ने पानी की हकीर बूंद से की है। जो औरत और मर्द का पानी का सिर्फ एक कतरा होता है जो आपस में मिलता है, तो देखो कितना अजीम शान इंसान बनता है जिसके अंदर इतनी सलाहियतें होती हैं कि वो खड़ा होकर अल्लाह को चैलेंज कर। ये चौपाई भी अल्लाह ने पैदा किए, इनमें तुम्हारे लिए सर्दी की पोशाकें हैं। ये जानवर जो हैं, तुम इनकी खाल से और इसकी ऊन से तुम अपनी सर्दियों के लिबास बनाते हो, कोट बनाते हो, शॉल बनाते हो, स्वेटर बनाते हो। ठीक है, ये चौपाई भी हैं, इसमें तुम्हारे लिए और दूसरे फायदे भी हैं, और इनसे तुम ग़िज़ा भी हासिल करते हो। इससे दूध हासिल करते हैं, इससे गोश्त हासिल करते हैं। इनके अंदर तुम्हारे लिए खूबसूरती भी है, जबकि शाम के वक्त तुम इनको वापस लाते हो और जब सुबह को चरने के लिए छोड़ते हो। जब इनको बाहर मैदानों के अंदर छोड़ते हो कि ये घास खाएं, पत्ते खाएं, और जब ये बड़े बड़ी तादाद में तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे होते हैं तो इनमें एक खूबसूरती भी होती है, और तुम्हारे लिए बड़ा फख्र होता है कि मेरे पास इतने जानवर हैं।
और जब तुम सुबह को चरने के लिए छोड़ते हो तो तुम्हें अपनी माली खुशहाली का एहसास होता है। ये तुम्हारे बोझ ऐसे शहरों तक लेकर जाते हैं जहां तक तुम जान तोड़कर ही पहुंच सकते थे। यानी ये जो गधे और घोड़े होते हैं, ये जब पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो कितना मुश्किल टास्क होता है उनका कि वो पहाड़ों पर चढ़े। लेकिन हाँ देखो कितना बुरा हुआ, मैं भी बड़ी तुम्हारे हुक्म कुर्सी के के लिए, अंदर मिडल च क्यों नहीं तुम्हारे परमानेंट हुक्म रहूंगी। की तामील के लिए वो पहाड़ों पे भी चढ़ते हैं। और हकीकत ये है कि तुम्हारा परवरदिगार बड़ा ही शफीक और मेहरबान है। ये घोड़े और खच्चर और गधे भी उसने पैदा किए ताकि तुम इन पर सवार हो, और ये जीनत भी हैं। वो ऐसी चीजें पैदा करता है जिन्हें तुम नहीं जानते। उसको पाना चाहते हो कि जान लो, अल्लाह तक सीधी राह पहुंचाती है कि जबकि राहें टेढ़ी भी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक छड़ी पकड़ी और उस पर सीधा रास्ता बनाकर ये बताया कि ये जो सीधा रास्ता तुम्हारी फितरत तुम्हें गाइड करती है, ये सीधा रास्ता अल्लाह पर जाता है, अल्लाह की तरफ जाता है। और इस सीधे रास्ते की तरफ जो टेढ़ी मेढ़ी लाइनें हैं जो तुम्हें अपनी तरफ बुलाती हैं, वो शैतान के रास्ते हैं। अगर बचना चाहते हो तो इन रास्तों पर ना चलना। जबकि राहें टेढ़ी भी हैं। अगर वो चाहता तो तुम सबको इसी एक राह की हिदायत दे देता। वही है जिसने आसमानों से पानी उतारा जिसमें से तुम पीते हो, और उसी से वो नबातात भी उगती हैं जिनसे तुम मवेशियों को चराते हो। वो तुम्हारे लिए उसी खेती और जैतून, खजूर, अंगूर और हर किस्म के फल उगाता है। यकीनन इसमें उन लोगों के लिए बड़ी निशानी है जो गौर करें। रात और दिन, सूरज और चांद को उसी ने तुम्हारे काम में लगा रखा है, और उसी के हुक्म से सितारे भी तुम्हारे काम में लगे हुए हैं। यकीनन इसमें उन लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं जो अकल से काम ले। और ये जो रंग रंग की चीजें उसने तुम्हारे लिए जमीन में बखेर रखी हैं, इनमें यकीनन बहुत बड़ी निशानी है उन लोगों के लिए जो याद दहानी हासिल करें। वही है जिसने समंदर को तुम्हारे काम में लगा रखा है इसलिए कि तुम इससे मछलियों का ताजा गोश्त खाओ, और इससे जेवरों की वो चीजें निकाले जिन्हें तुम पहना करते हो। और तुम कश्तियों को देखते हो कि इसी समंदर में उसका सीना चीरती हुई चली जा रही है, इसलिए कि तुम उनमें सफर करो, और इसलिए कि अपने परवरदिगार का फसल तलाश करो, और इसलिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करो। उसी ने जमीन में पहाड़ डाल दिए हैं इसलिए कि वो तुमको कहीं लेकर लुढ़क ना जाए। अल्लाह ताला कहते हैं कि इस पहाड़ों का मकसद, बहुत सारे पर्पज हैं पहाड़ों के, लेकिन उनका एक सही वाला जो पर्पज है अल्लाह ने जो रखा वो ये है कि जमीन पर जगह जगह अल्लाह ताला ने इनको कीलों की सूरत में डाल रखा है, ताकि जमीन में जब कोई जलजला आए या कोई तूफान जमीन के नीचे से आए तो कहीं जमीन तुम्हें लेकर उलट ही ना जाए और तुम सारे के सारे लोग यक नजर उस जमीन में दफन ना हो जाओ। तो अल्लाह ताला ने इन पहाड़ों के अंदर तुम्हारे लिए मादनियात भी रखी हैं, जेवरात भी रखे हैं, हीरे जवाहरात भी रखे हैं, कोयला भी रखा है, हर चीज रखी है। और मजीद इनका जो इस्तेमाल है वो ये है कि अल्लाह ताला ने इसको जमीन पर एक बोझ की हैसियत से डाल दिया है, ताकि जगह जगह ये जमीन को बरकरार रखें और जमीन कहीं उलट ही ना जाए। तो इसलिए राह पाओ, और इसके अलावा दूसरी अलामतें भी ठहराई हैं, और लोग आसमान के तारों से भी रास्ता पाते हैं। लोग समझते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजी का इल्म है उसकी तरफ इशारा है इस आयत का। नहीं, ये बात नहीं है। जो कदीम ज़माने में जो लोग होते थे उनके पास ज़ाहिर बात है कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उन्होंने सितारों के नाम रखे होते थे और उससे वो रास्ते मालूम करते थे कि फलां सितारा मगरिब को जाता है और फलां मशरिक को जाता है और फलां शुमाल को जाता है। तो इस तरीके से उन लोगों के जो मुसाफिर होते थे उनको गाइडेंस मिलती थी। फिर जो कुछ पैदा किया उसके बराबर हो जाएगा, जो कुछ पैदा नहीं करते तो तुम क्या समझते हो? अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो भी तो नहीं गिन सकते। ये अल्लाह ताला ने अपनी आयत को बयान किया, व इन तउद्दु नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। ये आयत कि अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने तुमको इतनी नेमतें दी हैं, इतनी नेमतें दी हैं, बाज़ इतनी नेमतें तुम्हारी खिदमत कर रही हैं कि तुम्हें उनका शऊर भी नहीं है। बहुत सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं इस कायनात के अंदर कि जो आपकी खिदमत कर रही हैं। आपको पता है सूरज है, चांद है, सितारे हैं, हवा है,
درخت ہیں، میدان ہے، دریا ہے، سمندر ہے، یہ ساری وہ چیزیں جو تم کو نظر آتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بے شمار وہ چیزیں ہیں کہ جو تم کو پتہ ہی نہیں کہ رب کائنات نے تمہاری خدمت میں یہ ساری چیزیں لگا رکھی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس پر بھی ناشکری کرتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ اللہ کا پیار اور اس کی شفقت اپنے بندوں پر ہمیشہ رہتی ہے۔ اس نے تمہیں مہلت دے رکھی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے، مگر یاد رکھو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ جنہیں یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا۔ وہ مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور نہیں جانتے کہ اب کب اٹھائے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کی قبروں پر جا کر تم انہیں پوجتے ہو، وہ کچھ بھی پیدا کرنے پر قادر نہیں۔ اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا تھا، اللہ ہی ان کو مار کر واپس لے گیا ہے۔ اب یہ سارے کے سارے مردہ ہیں نہ کہ زندہ ہیں، اور ان کو تو خود نہیں پتا کہ یہ کب اٹھائے جائیں۔ آپ کے بڑے بڑے ولی اور آپ نے جن کو اپنا پیر و مرشد بنا رکھا ہے، وہ تو خود اتنے لاچار ہیں کہ ان کو خود بھی پتا نہیں کہ وہ کب اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے۔ اور تم اے انسان، خدا نے تجھے اتنے اونچے مقام پر پیدا کیا، مگر تو اتنا ذلیل ہو کے نیچے گرتا جاتا ہے کہ ان ہستیوں کو پوچھتا ہے جن کو اپنے بارے میں بھی کچھ شعور نہیں، مگر جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ان کے دل منکر ہیں اور وہ غرور میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ یقیناً جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو اس طرح غرور نفس میں مبتلا ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا چیز اتاری ہے، تو کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار نے تو اگلوں کے افسانے نازل۔ جسٹ امیجن، اللہ کے بارے میں کیسی بے حرمتی کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ نے تو ہمارے لیے بس واقعات ہی کو بیان کیا، موسیٰ کا یہ واقعہ، عیسیٰ کا یہ واقعہ، عاد و سمود کا یہ واقعہ۔ ان کو کیا ہدایت نظر نہیں آتی جو اللہ نے قرآن میں تمہارے لیے نازل کی ہے؟ اللہ کا دین تمہیں بتایا ہے، تمہیں یہ چیزیں نظر نہیں آتی، اور تم اللہ ہی کے معاملے کو کہتے ہو کہ یہ اگلوں کے افسانے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اگلوں کے افسانے اس لیے بیان کیے ہیں کہ تم اس تباہی میں نہ چلے جاؤ جس میں وہ گئے، اس لیے کہ قیامت کے دن وہ اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں گے، اور ان لوگوں کے بوجھ بھی جنہیں وہ بغیر کسی علم کے گمراہ کرتے رہے۔ یاد رکھو نہایت برا ہے وہ بوجھ جو یہ لوگ قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اس طرح کی چالیں چلی تھی، پھر ان کی عمارت کی خدا نے بنیاد سے اکھاڑ دیا، اور اس کی چھت ان کے اوپر سے ان پر آ رہی، اور اس کا عذاب ان پر وہاں سے آیا جہاں سے ان کو گمان تک نہیں تھا۔ پھر یہی نہیں، قیامت کے دن اللہ انہیں اور بھی رسوا کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے لیے تم لڑتے رہے تھے، جن کو علم دیا گیا تھا۔ وہ اس وقت پکار اٹھیں گے، آج ان منکروں پر رسوائی اور بدبختی ہے، ان پر جن کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کریں گے کہ وہ گناہ کر رہے ہوں گے، تو فوراً وہ ان کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے اور کہیں گے کہ ہم تو کوئی برا کام نہیں کر رہے تھے۔ فرشتے جواب دیں گے، کیوں نہیں، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس طرح کے اسی میں ہمیشہ رہو گے۔ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کے لیے، کیونکہ انسان جب غرور کی لت میں پڑتا ہے تو در حقیقت وہ بڑے بڑے حقائق کا انکار کرتا ہے۔ دوسری طرف جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا چیز اتاری ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار نے بہترین چیز اتاری۔ حقیقت یہ ہے کہ جنہوں نے بھلائی اختیار کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر تو اس سے کہیں بہتر ہے۔ اور کیا ہی خوب ہے خدا سے ڈرنے والوں کا گھر، ہمیشہ رہنے والوں کے باغ جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ان کے لیے وہاں سے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ اللہ ڈرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتا ہے، اور ان کو جن کی روح فرشتے اس حال میں قبض کریں گے کہ وہ پاک ہیں، نیک ہیں، مومن ہیں، فرشتے ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہو۔ یہ جگہ جگہ ہم پڑھیں، فرشتے کہیں گے تم پر خدا کی سلامتی ہو، جنت میں جا کر خوب آرام سے رہیے اپنے اعمال کے صلے میں جو آپ نے دنیا میں کیے۔ آپ کو جو کچھ ملے گا وہ آپ کی اپنی محنت کے نتیجے میں ملے گا۔ لہذا اے غافل لوگو، جس غفلت کی نیند تم سو رہے ہو، اٹھو، جاگو، اور اپنے لیے آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کرو۔
تو فرشتے کہیں گے تم پر سلامتی ہو، جنت میں جا کر رہی ہے اپنے اعمال کے بدلے میں، یعنی آپ کو کسی کی سفارش پر یہ جنت نہیں مل رہی، آپ کو اپنے بہترین اعمال کے بدلے میں مل رہی ہے جو آپ نے کیے۔ کیا یہ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ پہنچے یا تیرے پروردگار کا فیصلہ صادر ہو جائے؟ ان سے پہلے والوں نے بھی یہی کیا تھا، پھر جو کچھ وہ اللہ ان کے ساتھ ہوا اس پر اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ وہی لوگ تھے جو گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے، تو ان کے کرتوتوں کی سزائیں ان کو ملی اور جس چیز کا مذاق اڑا رہے تھے اسی نے ان کو گھیر لیا۔ یہ مشرکین ہیں، کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کرتے، نہ ہم نہ ہمارے باپ دادا نہ اس کی ہدایت کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے، اس سے پہلے والوں نے بھی تو یہی رویہ اختیار کیا تھا۔ تو رسولوں پر تو صاف صاف اللہ کا پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، چنانچہ دیکھ سکتے ہو کہ ہم نے ہر قوم میں ایک رسول اس دعوت کے ساتھ بھیجا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، شیطان سے بچو۔ پھر ان میں سے کچھ تو اللہ نے، کچھ کو اللہ نے ہدایت دی اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوئے کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی اور گمراہی مسلط ہوگی۔ سو زمین میں چلو پھرو اے لوگو اور دیکھو کہ خدا کا انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ تم اگر اس کی ہدایت کے حریص ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم یہ چاہتے ہو کہ میری ساری کی ساری قوم ہدایت پا جائے، تو اس سے کیا حاصل کر لو گے اے پیغمبر؟ اس لیے کہ اللہ ان کو ہدایت نہیں دیا کرتا جنہیں وہ اپنے قانون کے مطابق گمراہ کر دیتا ہے، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی پکی پکی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اس کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ یہ اس نے وعدہ کر رکھا ہے اپنی مخلوق کے ساتھ جسے وہ لازماً پورا کرے گا، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔ یہ ہمارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، ہم جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اس کے بارے میں ہمارا اتنا ہی کہنا کافی ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہو جا تو وہ یہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی طاقت کا اظہار کر رہے ہیں کہ میرے لیے یہ نہیں ہوتا کہ میں کوئی ہاتھ پاؤں چلاؤں، میرا لیے بس اتنا کافی ہے کہ میں اس کام کے بارے میں کہتا ہوں کہ یہ کام ہو جائے تو فوراً وہ کام ہو جاتا ہے۔ اور کیوں نہیں ہم اٹھائیں گے لوگوں کو قبروں سے، بلکہ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے اس کے بعد ان پر ظلم ڈھائے گئے، ہم ان کو دنیا میں بھی لازمی اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر اس کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں کر سکتا۔ اے کاش یہ منکرین جانتے، انہی ہجرت کرنے والوں کو دیں گے جو ثابت قدم رہے، جو اپنے پروردگار پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں، ہم ان کو خوب نوازیں گے۔ یہ انہیں اصرار ہے کہ ان کے فرشتے بھیجے جائیں، حقیقت ہے کہ تم میں سے ہم نے آدمیوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم وحی کرتے رہے۔ سو اگر تم لوگ نہیں جانتے تو ان سے پوچھ لو جو ان سے پہلے یاد دہانی والے ہیں، ہم نے ان کو دلائل کے ساتھ اور اپنی آسمانی کتابوں کے ساتھ بھیجا۔ اب یہ یاد دہانی ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تمہاری طرف اتاری ہے، اس لیے کہ تم ان لوگوں کے لیے اس چیز کی حقیقت بیان کر دو جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کی آیتوں پر غور کریں۔ دیکھیں لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر غور و فکر کریں، اس لیے نہیں کہ یہ سمجھنے کی تو کوشش نہ کریں، صرف ان سمجھے تلاوت کرنے پر وہ اکتفا کریں۔ نہیں، غور کرو، جب آپ غور سے پڑھتے ہیں تو آپ غور کرتے ہیں۔ پھر کیا یہ لوگ جو بری تدبیر کر رہے ہیں اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے یا ان پر وہاں سے عذاب آ جائے جہاں سے انہیں گمان بھی نہ ہو، یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے؟ وہ ایسا کرنے پر آ جائے تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں جو اللہ کو عاجز کر سکے، یا ان کو ایسی حالت میں پکڑ لے کہ یہ خود بھی اس کا اندیشہ محسوس کر رہی ہوں۔ انہیں مہلت دے رہا ہوں اس لیے کہ تمہارا پروردگار بڑا ہی نرم طبیعت کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و اکرام ہمیشہ اس کے انسانوں پر برستا رہتا ہے۔ اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی، کیا اس کو نہیں دیکھتے کہ ان کے سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں دائیں اور بائیں سے؟ اللہ کہتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز مجھے سجدہ کرتی ہے، کائنات کی ہر چیز مجھے سجدہ کرتی ہے۔ اے انسان بس تو ہی غافل ہے
जो खुदा के सजदे की तरफ नहीं आता। क़यामत के दिन जो लोग मुझे सजदे नहीं करते, उनकी गर्दनों में तोक डाल दिए जाएंगे। वो चाहेंगे कि आज अल्लाह के सामने झुकें, लेकिन वो नहीं झुक पाएंगे उस बोझ की वजह से जो इनकी गर्दनों में डाल दिया जाएगा। और अल्लाह उनसे कहेगा कि तुमने जिंदगी में मुझे सजदा नहीं किया, तो फिर आज भी मैं तुमको सजदा करने की मोहलत नहीं दूंगा। तो दाएं और बाएं से साए पलटते हैं और उन पर बड़ी आजिज़ी तारी होती है। इवन अल्लाह ताला ने तो पत्थरों का भी ज़िक्र किया ना, कि पत्थर भी मुझे सजदा, मगर तुमको ये चीज़ें नज़र नहीं आती। तो हकीकत ये है कि आज ज़मीन और आसमान में कितने जानदार हैं, वो सब खुदा ही को सजदा करते हैं। अल्लाह के फरिश्ते भी, जिनको तुम अल्लाह की बेटियाँ कहते हो, वो भी कदम-कदम पर अल्लाह को फरिश्ते सजदा करते हैं और वो कभी अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफवर्जी नहीं करते। वो अपने ऊपर अपने परवरदिगार से डरते हैं और वही करते हैं जिसका इनको हुक्म दिया जाता है। अल्लाह ने फरमाया कि दो माबूद ना ठहराओ। अल्लाह कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और इन्नमा होवा इलाहुन वाहिद, और वो अल्लाह सिर्फ अकेला है जो इस बात का अहल है कि सिर्फ तुम उसको ही सजदा करो। तो ए लोगो, सिर्फ मुझसे डरो। जमीन और आसमान की हर चीज उसी की है, और ये अतात भी जो है वो सारी की सारी अल्लाह ही के लिए है। फिर क्या तुम अल्लाह के अलावा औरों से डरते हो? इंसान इतना कमजोर और इतना एक उसकी हालत है, जलील बन जाता है कि जब वो अपने से छोटी चीजों को सजदा करे। अल्लाह ने कहा कि सजदा करो मुझे, क्योंकि मेरी जात की कोई बराबरी नहीं कर सकता। और इंसान का मामला ये है कि जिन चीजों से वो डरता था, उन चीजों की इबादत उसने शुरू कर दी। सांप की इबादत करते थे वो, शेर की इबादत करते थे। यानी दुनिया में जिन चीजों के बारे में वो सोचते थे कि ये ताकतवर चीजें हैं, ये हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो इंसान उनके सामने सजदा करता था। हालांकि अल्लाह ताला ने वो सारी चीजें इंसान की खिदमत के लिए पैदा की। तो इंसान के अंदर इबादत करने का जज्बा इंसान की फितरत में है। अगर वो अल्लाह को नहीं करेगा तो वो दूसरी चीजों को करेगा, तो उसकी फितरत के अंदर ये चीज है। तो फिर क्यों नहीं तुम इस सजदे को सिर्फ उस रब के लिए करते जिसने तुमको सब कुछ दिया। तो तुम्हें ये नेमत भी मिली हुई है, अल्लाह ही की तरफ से है। जब कोई तकलीफ तुमको पहुंचती है, तो सिर्फ तुम अल्लाह से गिड़गिड़ाते हो। फिर जब अल्लाह वो तकलीफ तुमसे दूर कर देता है, तो उसी वक्त तुम में से कुछ लोग अपने परवरदिगार के शरीक ठहराने लगते हैं, ताकि जो नेमतें हमने इनको दी हैं उसकी नाशुक्री करें। तो चंद दिन ऐश कर लो, फिर अनकरीब तुम जान लोगे कि जिनके बारे में इन्हें कुछ इल्म नहीं, ये उनका हिस्सा भी उस चीजों में लगाते हैं जो हमने इन्हें अता की हैं। खुदा की कसम, अल्लाह पर जो ये लोग झूठ बोल रहे हैं, उसके बारे में जरूर सोचा जाए। अल्लाह के बारे में कि अल्लाह की औलाद है, अल्लाह ताला ने अपने हाली मवाली मुकर्रर कर रखे हैं, ये कायनात के निज़ाम को चलाने में अल्लाह की मदद करते हैं। ये सारी बातें झूठ हैं। मुझे किसी हाली मवाली की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी सोच से भी कहीं बढ़कर ताकत वाला, कुदरत वाला हूँ। वो अल्लाह के लिए बेटियां ठहराते हैं। जैसे कि मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि वो जो मुशरिकीन मक्का थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम के लोग थे, वो कहते थे कि फरिश्ते खुदा की बेटियां हैं। तो वो फरिश्तों की मूर्तियां बनाकर उनकी इबादत करते थे। तो अल्लाह कहते हैं, ए इंसान तू किस कदर जालिम है। तेरा तो अपना ये हाल है कि जब तुझे किसी बेटी की खुशखबरी दी जाती है, तो उसका चेहरा स्याह पड़ जाता है, वो रोने लग जाता है, वो जी में घुटता है उसकी आर के मारे जिसकी खुशखबरी दी गई है, लोगों से छुपता फिरता है। सोचे कि वो जिल्लत के साथ बेटी को जिंदा रखे या इसको मिट्टी में दफन कर। वो समझते थे कि बेटियां जो हमारी होती हैं वो हमारे लिए जिल्लत का बाइस होती हैं, और बेटे जो हैं वो हमारे लिए जाते हैं, जंग लड़ते हैं, हमें डिफेंड करते हैं, हमारा नाम आगे बढ़ाते हैं। और बेटियां तो घरों में बैठी रहती हैं और सिर्फ जेवरात पहनती हैं और खाती पीती हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम अपने लिए तो सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे यहाँ जो है ना वो बेटी पैदा हो, लेकिन अपने लिए तुमने बेटों को गर्दाना। हकीकत ये है कि
बुरी तमसील के लायक तो वो लोग हैं जो आखिरत को नहीं मानते। अल्लाह के लिए तो सबसे बरतर तमसील है। अल्लाह ताला जबरदस्त है और बड़ी कुदरत वाला है। अगर अल्लाह लोगों के जुल्म पर इन्हें फौरन पकड़ लेता तो आज जमीन पर कोई जानदार ना छोड़ता। अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुम्हारी छोटी छोटी गलतियों पर मैं तुम्हें पकड़ने लगता तो आज जमीन पर एक इंसान भी ना होता। अगर अल्लाह ताला जो ही हम गलती करते फौरन अल्लाह हमें सजा देने वाला होता तो नस्लों की नस्लें खत्म हो जाती और दुनिया में कोई बाकी ना रहता। लेकिन अल्लाह का कायदा है कि उसने हर कौम के लिए एक वक्त मुकर्रर किया है और इंसान को अल्लाह ताला ने माफी मांगने के मौके दिए हैं, वापस पलटने के मौके दिए हैं, ताकि इंसान अल्लाह से ये शिकवा ना करता कि अल्लाह थोड़ा सा और टाइम दे देता हमको समझने के लिए तो आज हम बात को समझ जाते। तो अल्लाह ताला फौरन सजा नहीं दिया करते। चुनाचे ए कुरैश के लोगों, तुम अजाब का मुतालबा करते हो, वो अल्लाह तुमको दिखा देगा, मगर उसका अल्लाह ने एक वक्त रखा है। पर जब जब उनका वक्त मुकर्रर आ जाएगा तो वो एक घड़ी ना पीछे हट सकेंगे ना आगे बढ़ सकेंगे। ये अल्लाह के लिए वो चीजें तजवीज करते हैं जो खुद अपने लिए पसंद नहीं करते और उनकी जबानें झूठ कहती हैं कि इनके लिए आगे भी भलाई है, इनके लिए लाजिमन दोजख है, दोजख में डालकर ये उसमें छोड़ दिए जाएंगे और कभी नहीं निकाले जाएंगे। अल्लाह की कसम है मोहम्मद, हमने तुमसे पहले भी बहुत सी कौमों को रसूल बनाकर कौमों की तरफ रसूल बनाकर भेजे तो शैतान ने उनके बुरे अमाल को उनकी निगाहों में बड़ा खूबसूरत करके दिखाया। तो अब वही उनका साथी है और उनके लिए एक दर्दनाक अजाब है। ए मोहम्मद, तेरी कौम के लोग ईमान नहीं लेकर आते तो इसकी तुम पर कोई जिम्मेदारी नहीं। हमने ये किताब सिर्फ तुम पर उतारी है तो इसके जरिए से तुम वो चीजें इन पर अच्छी तरह वाजे कर दो जिसमें ये इख्तिलाफ कर रहे हैं और इसलिए कि ये उन लोगों के लिए हिदायत और रहमत है जो इसको मान लें। हकीकत ये है कि अल्लाह ने आसमानों से पानी बरसाया, फिर उसे जमीन के मुर्दा हो जाने के बाद जमीन को जिंदा किया। इसमें यकीनन इन लोगों के लिए बड़ी निशानी है जो सुनते हैं, वाकई अकल रखने के लिए सुनते हैं। तुम्हारे लिए चौपायों में भी यकीनन बड़ा सबक है। हमने उनके पेटों के अंदर गोबर और खून के दरमियान से खालिस दूध निकालते हैं जो पीने वालों के लिए निहायत खुशगवार है। ठीक है, ये दूध, इसमें जो तुम इसमें कुछ भी डालकर पीते हो, रूह अफ़ज़ा मिला लेते हो, सेवन अप मिला लेते हो, बादाम डाल देते हो, इसके अंदर तुम अपना वो डाल देते हो, क्या है जो अ, वो होता है ना जर्दे रंग का, वो क्या होता है, मजे का ताकत वाला बनाने के लिए तुम इनके अंदर मजीद चीजें डालकर इसको खुशगवार बना लेते हो। इस तरह खजूर और अंगूरों के भी फल हैं, तुम उनसे नशे की चीजें बनाते हो और खाने की अच्छी चीजें भी। इसमें यकीनन इन लोगों के लिए बड़ी निशानी है जो अकल से काम लेने वाले हैं। ए मोहम्मद, तेरे परवरदिगार ने शहद की मक्खी पर वही की कि वो पहाड़ों और दरख्तों में और लोगों पर जो ऊंची ऊंची बेलें बना लेते हैं उनमें छत्ते बनाए, फिर हर किस्म के फलों के रस चूस कर अपने परवरदिगार की हमवार की हुई राहों पर चलें। इनके पेट से एक मशरूब निकलता है जिसके रंग मुख्तलिफ होते हैं, उसमें लोगों के लिए बड़ी शफा है। इसके अंदर भी यकीनन इन लोगों के लिए बड़ी शफा है जो गौर करते हैं। अल्लाह ताला ने कहा ये शहद पीने में भी तुम्हारे लिए अच्छा और इसमें तुम्हारे लिए शफा है। इस तरह अल्लाह ने तुमको पैदा किया, वो ही तुमको मौत देता है। तुम में से कुछ पहले रुखसत हो जाते हैं और तुम में से कुछ अपनी दोबारा अपनी बहुत बड़ी उम्र को पहुंचकर सब कुछ भूल जाते हैं कि जवानी में उनकी क्या क्या सलाहियतें थी। हक ये है कि अल्लाह ही जानने वाला है, वही हर चीज पर कुदरत रखता है। फिर ये भी देखो, अल्लाह ने तुम में से बास को बास पर रोजी में बरतरी दी है। किसी के पास ज्यादा दौलत है, किसी के पास कम है। कि जिनको दौलत ज्यादा दी है वो अपनी रोजी अपने गुलामों को नहीं देते कि कहीं वो रिस्क में उनके बराबर ना हो जाए, लेकिन खुदा के बारे में यही सोचते हैं कि उसने अपनी खुदाई दूसरों में बांट रखी है और ये इन्हीं से पाते हैं। ये अपने लिए तो किसी को 10 रुपए देना हो तो बड़ा मुश्किल है जी देना, एक वक्त का खाना खिलाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, और खुद
یہ کہتے ہیں کہ خدا کی بادشاہت میں فلاں فلاں خدا کا شریک ہے، ان کی عقل کہاں ہے، یہ کہاں مارے جاتے ہیں۔ پھر یہ دیکھو کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے بیویاں پیدا کی، اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے، اور تمہیں کھانے کی پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی۔ پھر کیا یہ سب کچھ دیکھنے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں، اللہ کی نعمت کے منکر ہو گئے ہیں، اور اللہ کے سوا ان چیزوں کو پوچھتے ہیں جو نہ آسمانوں میں ان کے لیے کسی روزی پر اختیار رکھتی ہیں، نہ زمین سے، اور نہ اس طرح کے کسی اختیار پر وہ دسترس پا سکتی ہیں کہ خدا کی بادشاہت کو لے لیں۔ اب یہ اپنے اوپر قیاس کر کے تم اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنی ذات و صفات کو اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تم مثالیں سننا چاہتے ہو تو سنو۔ اللہ ایک غلام کی مثال بیان کرتا ہے جو دوسرے کی ملکیت میں ہے، وہ کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا۔ اس کے مقابلے میں دوسرا ایک ایسا شخص ہے جس کو ہم نے اپنی طرف سے اچھی روزی دے رکھی ہے، پھر اس میں کھلے اور چھپے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ بتاؤ کیا دونوں برابر ہوں گے؟ پھر خدا اور اس کے بے اختیار بندوں کو کس طرح برابر کر دیتے ہو۔ حق یہ ہے کہ شکر سارے کا سارا اللہ کے لیے ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ حقیقت کی ایک اور مثال بیان کرتا ہے۔ دو آدمی ہیں، ان میں سے ایک گونگا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، آقا کی آواز اس کو سنائی نہیں دیتی، وہ اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، وہ اس کو جہاں بھیجتا ہے وہ کوئی کام بھی صحیح کر کے نہیں لاتا۔ تو کیا یہ گونگا اور وہ شخص برابر ہوں گے جو وہ شخص جو انصاف کی تعلیم دیتا ہے اور خود بھی سیدھی راہ پر؟ ایک چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی، کل مجھے بڑی خوشی ہوئی دیکھ کر، الحمدللہ میں اپنے بھائی کے گھر جا رہی تھی افطاری پر، تو راستے میں روزہ کھل گیا، تو میں نے دیکھا کہ جگہ جگہ ہمارے نوجوان کھڑے ہیں، اور وہ گاڑیاں روک روک کر لوگوں کو پانی کی بوتلیں دے رہی ہیں، جگہ جگہ۔ ان کو اپنا پانی پینے کا ہوش نہیں ہے، اپنا روزہ کھولنے کا ہوش نہیں، اور اس طریقے سے جو بھی جو چاہتا تھا وہ ہر ایک کو پانی دے رہے تھے، ہر ایک کو، ہر چوک پہ کھڑے تھے۔ تو ظاہر بات ہے کہ بعض اوقات آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمارے پاس بھی کھجور تو تھی لیکن پانی نہیں تھا، ہم نے بھی ان سے پانی لیا۔ تو اس چیز کی کہ اللہ تعالیٰ ہماری پوری قوم کو اگر اس راستے پر لگا دے۔ ہمارے قوم کے جو جوان ہیں وہ آج کل ایک بڑی مشکل میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہماری سوسائٹی جو چیز بڑھا رہی ہے اس کے اندر سراسر اسلام کے علاوہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں پنپ رہی ہیں۔ لیکن اللہ کرے کہ ہماری یہ جو جوان ہیں ان کے اندر اسی طرح کا جذبہ رہے، اور اللہ ہمارے ملک میں وہ وسائل پیدا کر دے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ باہر جانے کو ترجیح نہ دیں۔ باہر جانا کوئی آسان بات نہیں ہے، ہمارے بچوں کے لیے بھی بڑی مشکل زندگی ہے وہاں کی، اور پھر خاندان سے بھی بچے الگ ہو جاتے ہیں اپنے بہترین کیریئر کے لیے۔ وہ ماں باپ جو ان کو اپنے حصے کی روٹی کھلا رہے ہوتے ہیں، جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو اپنے انہی ماں باپ کو مجبور چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں اس طرح کے وسائل پیدا کرے کہ ہمارے جوان بچے جو ہیں وہ اپنے ملک میں ہی رہنے اور اس میں کام کرنے کو ترجیح دیں۔ آمین ثم آمین۔ انہیں اصرار ہے کہ قیامت آنی ہے تو اس کا وقت بتا دیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ زمین و آسمان کا سارا غیب اللہ کے اختیار میں ہے، اور قیامت کا معاملہ تو اتنا ہی ہے جیسے آنکھ پلک جھپک جائے۔ جب آئے گا اس کا وقت پتہ بھی نہیں چلے گا، یا اس سے بھی پہلے۔ یہ اس لیے کہ کچھ بھی مشکل نہیں، اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دیکھو تم کو اللہ ہی نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس وقت جب تم کچھ بھی نہیں۔ ابھی دیکھیں بچہ جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، اس پہ غور کریں، اف، اللہ کے اتنا زبردست اللہ کا سسٹم ہے، کتنا زبردست سسٹم ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے اس وقت نہیں وہ روتا، اور بعد میں وہ ایسے زور زور سے روتا ہے کیونکہ اللہ اس کے جو لنگز ہوتے ہیں، اس کے پھیپھڑے ہوتے ہیں نا، وہ ماں کے پیٹ میں کام نہیں کرتے، اور جو ہی وہ باہر نکلتے ہیں، بچہ نکلتا رہتا ہے، پھر جب وہ نکل جاتا ہے تو ایک دم سے وہ رونا شروع کر دیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس کو
उसके अंदर ये चीज डाली है कि ताकि वो जितना जोर से रोएगा उतने उसके फेफड़े खुलेंगे और काम करेंगे। तो वो तरीका कभी इंसान, हम लोग चूंकि इसको रूटीन की चीज समझते हैं तो हम इस पर गौर नहीं करते। ये कितना बड़ा मोजज़ा है, इतना बड़ा मोजज़ा है बच्चे की तख्लीक, उसका फिर मुकम्मल हो जाना, और फिर उसके लिए अल्लाह ताला ने जो निकलने का रास्ता बनाया है वो कितना ज़बरदस्त है। फिर उसको बच्चे की पैदाइश के लिए जितने भी असबाब की ज़रूरत होती है वो अल्लाह ताला देते हैं। तो कौन लोग हैं जो आंखें बंद करते हैं इस कायनात से, इस कायनात के अंदर जो रमूज़ व असरार हैं, कौन इन पर गौर करता है और कौन इनसे गाफिल रह सकता है। इतनी बड़ी बड़ी निशानियां आपके रब्बे कायनात की, ये पुकार पुकार कर कह रहा है कि तुम क्यों आंखें बंद किए हुए हो, देखो खोलो। अल्लाह ताला के वजूद के दलाइल जगह जगह मौजूद हैं। तो उसने तुम्हें कान और आंखें और सोचने वाले दिल दिए, इस पर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। क्या इन्होंने परिंदों को नहीं देखा कि आसमान की फजा में हुक्म के पाबंद हैं, तो उनको सिर्फ अल्लाह थामता है। मैं परिंदों को क्या पता कि मैंने उड़ना, कैसे उड़ना है। मगर वो एक बच्चा जो है, कभी आप उसको देखिए कि वो जब उसको भूख लगती है, एक जो छोटा बच्चा, नया बच्चा जिसको भूख लगती है, तो वो अभी आप उसको माँ के पेट से निकल कर आप उसको बेड पे लिटाते हैं तो उसको भूख महसूस होती है, उसको भूख महसूस होती है। फिर वो क्या करता है, अपने हाथों को अपने मुंह के करीब लाता है। अब ये बात किसी से नहीं सीखी उसने, ये अल्लाह ने उसको सिखाई। वो अपने हाथ को ऐसे करके अपने मुंह में डालता है कि इससे मुझे कोई ग़िज़ा मिले, और ये इस चीज़ का की अलामत होती है कि माँ को पता चल जाए कि बच्चा भूखा है और इसको मैंने खाना देना है। माँ जब बच्चे को अपनी छाती का दूध पिलाती है तो बच्चा माँ की गोद के अंदर ही इसी तरह मुँह बनाता है कि गोया वो माँ की छाती को ढूँढ रहा है कि मुझे उससे दूध मिलेगा। सोचिए, ये चीज़ें ये चीज़ें वो देखकर नहीं आया, उसके सामने इस चीज़ की क्लासें नहीं ली गईं, ये उसको फ़ितरत की गाइडेंस है, जो अल्लाह ताला उसके अंदर डाल देते हैं। एक-एक चीज़ अगर आप गौर करेंगे है कि हम गफ़लत की नींद सोते हैं और गफ़लत हमारा रवैया है, मगर एक-एक लम्हा हम खुदा की करिश्मे और मोजज़ात देखते हैं। अगर देखने वाली आँखें हैं और अगर समझने वाले दिल हैं, तो एक-एक लम्हा, एक-एक पल आप खुदा के मोजज़ात का ज़हूर देखते हैं। क्या अल्लाह ताला ने कहा कि वो अपने परों को समेटते उड़ाते हैं, तुम्हारे लिए घरों का सुकून भी अल्लाह ने पैदा किया। उसी ने तुम्हारे लिए चौपाइयों की खाल के घर बनाए जिन्हें तुम अपने कूच और क़याम के वक़्त निहायत हल्का पाते हो, और उनकी ऊन और उनके रूमों से, उनके बालों से तुम्हारे लिए घरों का सामान और बर्तन की बहुत सी चीज़ें बनाई हैं, जिनसे एक वक़्त तक तुम फ़ायदा उठाते हो। अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए अपनी पैदा की हुई चीज़ों के साए बनाए हैं, और पहाड़ों में भी तुम्हारे लिए पनाहगाहें रखी हैं, और तुम्हारे लिए ऐसे लिबास बनाए हैं जो तुमको तुम्हारे मुल्क की गर्मी से बचाते हैं, और ऐसे लिबास बनाए हैं जो तुम्हारी एक दूसरे के साथ लड़ाई में तुम्हारी हिफाजत करते हैं। इस तरह अल्लाह तुम पर अपनी नेमतें तमाम करता है ताकि तुम अल्लाह ताला के फर्मा बरदार बनो। और इसके बावजूद ये लोग अगर मुंह मोड़ते हैं तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर सिर्फ साफ साफ पहुंचा देने की जिम्मेदारी है। इसका नतीजा ये खुद भुगतेंगे, इसलिए कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह की नेमतों को पहचानते हैं फिर इनसे अनजान बन जाते हैं। हकीकत ये है कि इनमें अक्सर नाशुक्र हैं। ये उस दिन को याद रखें जिस दिन हम हर उम्मत में एक गवाह उठाएंगे, फिर जिन लोगों ने इनकार किया होगा इन्हें कोई उज़र पेश करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और उनसे ये फरमाइश हो, ना ही उनको ये मोहलत दी जाएगी कि वो अल्लाह को राज़ी कर सकें। और जो इस ज़ुल्म का इर्तिकाब करते हैं, वो जब एक मर्तबा अज़ाब को देख लेंगे तो वो ना इनसे हल्का होगा और ना मोहलत दी जाएगी कि अल्लाह से माफ़ी माँग लें। ये शिर्क करने वालों के लिए जब अपने ठहराए हुए शरीकों को देखेंगे तो अपने जुर्म का इल्ज़ाम उन्हीं पर देंगे कि हम तुम्हारी इबादत करते रहे दिन में, तो अब आप हमारी मदद करो यहाँ। कहेंगे, "ऐ हमारे परवरदिगार, यही हैं हमारे वो शरीक जिन्हें हम तुझको छोड़कर पुकारते रहे,
اس پر ان کے وہ معبود ان کی بات ان کے منہ پہ دے ماریں گے اور کہیں گے تم بالکل جھوٹے ہو، ہم نے تمہیں کب کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو۔ اس دن وہ خدا کے آگے سپٹ ڈال دیں گے اور جو من گھڑت باتیں کرتے تھے وہ دنیا کے اندر وہ سب ضائع جائیں گی۔ پھر یہی نہیں، جن لوگوں نے خود بھی انکار کیا اور دوسروں کو بھی خدا کی راہ سے روکتے رہے، ان کے اس فساد کی پاداش میں ہم ان کے عذاب پر عذاب کو بڑھائیں گے۔ یہ اس دن کو یاد رکھیں جس دن ہم ہر امت میں ایک گواہ خود انہی کے اندر سے اٹھائیں گے، اور تمہیں محمد تمہاری قوم مکہ کے لوگ ان پر گواہی کے لیے لے کر آئیں گے۔ اس سے پہلے یہ کتاب ہم نے ہر چیز کو کھول دینے کے لیے محمد تم پر نازل کی ہے، ہدایت و رحمت کے طور پر اور فرما برداروں کے لیے خوشخبری بنا کر۔ بے شک اللہ اس میں عدل اور احسان اور قرابت مندوں کو دیتے رہنے کی ہدایت کرتا ہے، بے حیائی، برائی اور سرکشی سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد دہانی۔ ٹھیک ہے، پہلے آپ کا خاندان مستحق ہے آپ کے بہترین رویے کا، آپ کے بہن بھائی۔ تو تم بھی اہل کتاب اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرو۔ کون سا عہد؟ کہ ہم قرآن کی تصدیق کریں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں گے۔ یہ وعدہ تم سے لیا گیا تھا تو تم اس کو پورا کرو، اپنی قسموں کو نہ توڑو باندھنے کے بعد، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر گواہ ٹھہرا چکے ہو۔ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت خوب مضبوط کاتا پھر خود ہی اسے ادھیڑ کے رکھ دیا۔ آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ کیا مثال ہے؟ کس چیز کی مثال ہے؟ کہ اللہ اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو بڑی محنت سے سوتی دھاگا بناتی ہے، کاٹتی ہے، پھر اس کو خود ہی تار تار کر دیتی ہے۔ آپ میں سے کوئی ایکسپلین کرے گا اس مثال کا کیا مطلب؟ اچھا، کوئی ایک اپنی رائے دینا چاہے؟ سوت جو ہے وہ کپاس سے بنایا جاتا نا، یہ بہت محنت سے چرخہ چلا چلا کے اور وہ تارے بنائی جاتی تھی عورت سے کیا مراد؟ دھاگے کی۔ کیا جی ہے عورت سے کیا مراد ہے؟ یہ تو سب کو پتا ہے نا کہ بڑی محنت سے بنایا جاتا ہے۔ ہاں جی، عورت کون ہے یہ؟ جی طاہرہ باجی آپ جو وعدہ کیا گیا ہے اس کے میں نے نوٹس اوپر میں لکھا ہوا ہے میں یہ کہ بنی اسرائیل نے اللہ سے پکے وعدے کیے تھے کہ وہ جب آئیں عورت گے سے کیا حضور، مراد ہے طاہرہ باجی؟ مجھے تو پھر لگتا ہے کہ بنی اسرائیل ہی مراد ہوں گے۔ جی بالکل یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بار بار کہا کہ میں نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ جب اللہ کے آخری نبی آئیں گے تو تم نے خود بھی ایمان لے کر آنا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو ایمان قبول کرنے میں آسانی ہو۔ تو یہاں ایک عورت سے مثال ہے بنی اسرائیل کے لوگ، کہ بنی اسرائیل کے لوگوں تمہاری مثال اس طرح کی ہے کہ تم نے اللہ سے مضبوط وعدہ لیا، یعنی سوت کاتا، یعنی تم نے بڑی محنت کر کر کے سوت چرخے میں، پہلے زمانے میں ہوتا تھا نا کہ چرخے سے سوتی دھاگا بنایا جاتا تھا، کھیس بنائے جاتے تھے، تو تم نے بڑی محنت کے ساتھ تم نے سوتی دھاگا بنایا، اور جب اس سے فائدہ اٹھانے کا وقت آیا تو تم نے اس سوتی دھاگے کو خود ہی کاٹ کر تار تار کر دیا۔ یعنی یہ مثالیں اتنی خوبصورت ہیں جس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ مثالیں بیان کرتے ہیں کہ تم ان یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے بڑی محنت کی، اللہ سے وعدے لیے، اللہ نے ان کو شریعت دی، اللہ نے ان کو دنیا کے اندر بڑا اونچا مقام دیا، اور یہ وعدہ لیا کہ جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے، لیکن ہوا یہ کہ مضبوط وعدہ تم نے لے لیا اور اب تم خود ہی اس کو تار تار کر رہے، اور اسی وعدے کو پورا کرنے کے نتیجے میں دنیا اور آخرت میں تمہاری کامیابی تھی، تمہارا اونچا مقام تھا، لیکن تم نے اس وعدے کو خود ہی ریزہ ریزہ کر دیا۔ یہ مثالوں کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ ایک مثال اتنی چیزوں کو بیان کرتی ہے، ایک مثال پوری، یوں سمجھیے کہ پوری ہسٹری اور پورے بیک گراؤنڈ کو
بیان کر دیتی ہے. تو چیز کو سمجھانے کے لیے جو اسلوب اختیار کیا جاتا ہے وہ مثال کی جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی مثالیں قرآن مجید میں جگہ جگہ دی ہیں. تو یہاں پلیز اپنے نوٹس میں لکھ لیں, ورنہ آپ تلاش کرتے رہیں گے کہ وہ کون سی عورت ہے. تو یہ عورت فزیکلی اس کا وہ نہیں ہے, بلکہ یہ یہودی قوم مراد ہے, اور یہودی قوم کو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کہہ کے خطاب کرتے ہیں کہ تم نے بڑی محنت سے اپنی جگہ بنائی, اور بڑی محنت سے اللہ تعالیٰ نے تمہارا مقام اونچا کیا, تمہیں ہر چیز سے نوازا. اب اس وعدے کے ذریعے ہی تم اپنی اسٹیٹس کو برقرار رکھ سکتے تھے, لیکن تم نے اس کو پاش پاش کر دیا. یہ مراد ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم صرف اس حسد میں مبتلا ہو کہ کہیں بنی اسماعیل تم سے آگے نہ نکل جائیں. تم صرف اس حسد کی بنا پر اس وعدے کو چھپاتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں, قرآن سچی کتاب ہے. تمہیں صرف یہ حسد ہے کہ یہاں پر اسماعیل کی اولاد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہم سے آگے نہ بڑھ جائے. آج دنیا ہمیں فالو کرتی ہے, ہم سے پوچھتی ہے, تو کل بنی اسماعیل کو وہ جگہ دے گی جو ہمارے پاس ہے. اس حسد کی وجہ سے تم چھپاتے ہو, حالانکہ اللہ ہی ہے جو عزت بھی دیتا ہے, اور اللہ ہی ہے جو ذلت بھی دیتا ہے. خدا تو اپنے اس فیصلے کے ذریعے تمہاری آزمائشی کر رہا ہے. قیامت کے دن وہ ضرور اس چیز کو تم سے اچھی طرح واضح کر دے گا جس میں یہ اختلاف کرتے رہے. اگر اللہ چاہتا تو تم سب ایک ہی امت بنا دیتا, ایک ہی امت, بس کوئی قبیلہ نہیں, کوئی خاندان نہیں, مگر اس نے تمہیں اختیار دیا. اس لیے اب وہ جس کو چاہتا ہے اس کے برے استعمال کی وجہ سے گمراہی کے حوالے کر دیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق ہدایت بخشتا ہے, اور اس نے اپنی حجت تم پر تمام کر دی ہے. تو جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے بارے میں ضرور تم سے پوچھا جائے. تو اپنی قسموں کو ایک دوسرے کو فریب دینے کے لیے استعمال نہ کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تمہیں اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو خدا کی راہ سے روکا عذاب کا مزہ چکھنا پڑے, اور آخرت میں تم ایک بڑے عذاب سے دوچار ہو جاؤ گے. تم اللہ کے عہد کو تھوڑی قیمت کے عوض نہ بیچو. اللہ کے بندو, اگر تم جانو تو جو کچھ خدا کے پاس ہے وہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. یاد رکھو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا, اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. تمہارے ڈالرز, تمہارے پیسے, تمہارا سونا چاندی, ہر چیز ختم ہو جائے گی. تمہارا ان چیزوں پر کوئی قبضہ نہیں رہے گا. یہ اعمال کے صلہ ہے. ہم ان لوگوں کو جو ہماری راہ میں ثابت قدم رہتے ہیں ان کے اعمال کے بدلے میں ضرور ان کا بہترین صلہ دیں گے. جو شخص بھی اچھا عمل کرے گا, خواہ وہ مرد ہو یا عورت, اگر وہ ایمان پر ہے تو ہم اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں ایک پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے, اور ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کے بدلے میں ضرور ان کا بہترین صلہ دیں گے. تو جب ان کے سامنے تمہیں خبردار کرنے کے لیے تم قرآن پڑھو تو پہلے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو, معنی کے ساتھ, مفہوم کے ساتھ. اے اللہ مجھے اس شیطان مردود سے بچنے کے لیے اپنی پناہ میں لے لو. وہ لازماً وسوسہ اندازی کرے گا, مگر یاد رکھو اس کا ان لوگوں پر کچھ زور نہیں جو ایمان لائے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے. اس کا زور تو صرف انہی پر چلتا ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں اور اپنے پروردگار کے شریک ٹھہراتے ہیں. تم دیکھتے ہو جب ہم ایک آیت کو بدل کر اس کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں. اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ نازل کرتا ہے. تو یہ کہتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کو تم محمد خود گھڑ لائے ہو. نہیں, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے پھر اس میں حقیقت کیا پیش نظر ہے. بنی اسرائیل کا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ جب تورات موجود ہے, اللہ کی کتاب کی صورت میں تورات موجود ہے, تو قرآن کو اللہ نے کیوں نازل کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم جب کسی حکم کو کینسل کرتے ہیں, جیسے تورات کے بہت سارے احکامات کو کینسل کیا گیا اور قرآن میں ایک نیا حکم دیا گیا, تو یہ ہم لوگوں کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں, اور اس میں زیادہ کچھ مفاد ہوتا ہے لوگوں کے لیے اگر ہم ایک آیت کو نکال کر دوسری آیت لاتے ہیں جس کو نسخ کرنا کہتے ہیں.
نسخ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک آیت کو کینسل کر کے دوسری آیت لاتے ہیں، تو ہم اسے بہتر آیت لے کر آتے ہیں، اور یہ ہمارے نزدیک زیادہ ہماری حکمت کی بات ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ یہ بات لے لیں کہ تورات میں یہ حکم تھا کہ تم نے جو ہے وہ ہفتے والے دن کوئی کام نہیں کرنا، تو بعد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دیا گیا تو اس میں یہ پابندی کو ختم کر دیا گیا۔ رمضان کی راتوں میں تورات کے مطابق رمضان کی راتوں میں، روزے کی راتوں میں بنی اسرائیل کی شریعت میں یہ تھا کہ میاں بیوی اکٹھے نہیں ہو سکتے، مگر ہمارے اسلام کے اندر اس بات کی اجازت دے دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان احکامات کے بدلنے سے احتجاج کرنے کی بجائے یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ جب ایک آیت کو نسخ کرتے ہیں، کینسل کرتے ہیں، تو تمہارے فائدے کے لیے اسے بہتر آیت لے آتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب تم قرآن کا ہی انکار کرنا شروع کر دو، یا یہ بات کہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود بنا لیا ہے۔ ان سے کہہ دو اس کو تو روح القدس جبرائیل امین نے تیرے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ اتارا ہے، تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور ان کے لیے یہ ہدایت اور بشارت ہو جو خدا کے فرما بردار بندے ہیں۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے، یہ جس آدمی کی طرف منسوب کرتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے، اور قرآن ایک فصیح عربی زبان میں نازل ہے۔ اب انہوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلمان فارسی سکھانے آتے ہیں کہ تم یہ بات کو۔ سلمان فارسی جو تھے وہ ایران سے آئے تھے اور یہاں آ کر انہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی قریب ہو گئے تھے، مگر وہ یہ کہتے تھے کہ سلمان فارسی چونکہ پڑھے لکھے انسان ہیں تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ تم ایسی باتیں کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو سلمان فارسی ہے وہ تو ایرانی زبان بولتے ہیں نا، پرشین بولتے ہیں، اور قرآن مجید جو ہے وہ ایک کلاسیکل عربی زبان میں نازل ہوا۔ تو بتاؤ اجمی کا مطلب کیا؟ اجمی کا مطلب یہ ہے کہ اجمی کا لفظی مطلب یہ ہے کہ گونگا۔ عرب لوگ عربی کے علاوہ جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں ان کو اجمی کہتے تھے، یعنی وہ یہ سارے لوگ گونگے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کو تکبر اور غرور تھا کہ ہماری عربی انتہائی وسیع اور فصیح زبان ہے، اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی زبان نہیں کر سکتی۔ تو وہ جو غیر عربی لوگ تھے ان کو وہ اجمی کہتے تھے، یعنی گنگے ہیں، ان کے پاس وکیبلری بہت کم ہے۔ ہمارے پاس ایک رچ وکیبلری ہے، ہمارے پاس ایک چیز کے کئی نام ہیں۔ مثال کے طور پر اگر وہ اونٹ کو لیتے تھے تو وہ 6 مہینے کے اونٹ کا ایک الگ نام تھا، سال کے اونٹ کا ایک الگ نام تھا، 5 سال کے، یعنی ہر چیز کی سٹیجز میں ان کے نام تھے۔ سانپ کو لے لیں تو ہر طرح کے سانپ کو ہم تو سانپ کہتے ہیں، وہ ہر ایک چیز کا ان کے پاس نام تھا۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس ایک بڑی رچ زبان ہے، ایسی زبان کسی اور کے پاس نہیں۔ تو لہٰذا باقی لوگ اجمی ہیں، یعنی تکبر میں وہ کہتے تھے کہ وہ اجمی ہیں، یعنی گنگے ہیں، ان کے پاس زبان کی وسعت نہیں ہے، اور ہم عربی بولتے ہیں جو کہ ایک بہت زبردست زبان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تقسیم تم نے خود کر رکھی ہے۔ تو سلمان فارسی تو اجمی ہے، وہ اتنی اعلیٰ کلاسیکل عربی کیسے جانتا ہے کہ تم کو ایک نیا دین بنا کر دے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے انہیں اللہ کبھی بھی صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا، اور آگے بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ہمارے پیغمبر نے قرآن کو خود نہیں گھڑا، بلکہ جھوٹ تو وہ لوگ بول رہے ہیں جو اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے، اور وہی در حقیقت جھوٹے لوگ۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو اپنے ایمان لانے کے بعد اللہ سے کفر کرے گا، انہیں اگر مجبور کیا گیا ہوا اور ان کا دل ایمان پر مطمئن ہو تب تو کچھ مواخذہ نہیں ہوگا، مگر جو کفر کے لیے اپنا سینہ کھول دے ان پر اللہ کا غضب ہے، انہیں اللہ بڑی سخت سزا دے گا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اور اس لیے کہ اس طرح کے منکر لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں، کانوں، آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی ہیں جو آخرت سے غافل ہیں۔
لازم ہے کہ آخرت میں یہی لوگ نقصان اٹھائیں گے۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد وہ آزمائشوں میں ڈالے گئے، پھر اللہ کی راہ میں جد و جہد کی، ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، تیرا پروردگار کوئی شبہ نہیں کہ ان سب باتوں کے بعد بڑا ہی بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ہر لہجہ تاری رہتی ہے اپنے انسانوں پر۔ اس دن ہر شخص اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتا ہوا بولتا ہوا آئے گا، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ ملے گا جو اس نے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس جزا دینے میں ذرا برابر کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ ہر انسان انصاف کے ترازو میں اس کے اعمال تولے جائیں گے، اور کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا۔ قریش کے لوگوں، اللہ تمہارے لیے اس بستی کی مثال پیش کرتا ہے جو امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ اس کا رزق اس کو ہر طرف سے فراغت کے ساتھ پہنچ رہا تھا، پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تب اللہ نے اس کے باشندوں کی کرتوتوں کی پاداش بھی ان کو بھوک کا مزہ چکھایا اور خوف کا لباس پہنایا، اور ان کے پاس انہیں میں سے ایک رسول آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، پھر انہیں ایک عذاب نے پکڑ لیا اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کھاؤ اس رزق میں سے جو پاکیزہ رزق حلال میں نے تم کو دیا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اگر تم صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہو تو اسی کا شکریہ ادا کرو کہ اس نے تمہیں ضرورت کی ہر چیز دی۔ اب غور کیجئے، دنیا میں ہر طرف رزق ہی رزق ہوتا، گوشت ہوتا، پھل ہوتے، سبزیاں ہوتی، ہر چیز ہوتی۔ اگر آپ کے لیے پانی نہ اس سرزمین پر ہوتا تو بتائیے کیا حال ہوتا ہمارا۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں دی ہے کہ میں تمہیں اپنی بڑی بڑی نعمتوں کی تو بات ہی چھوڑ دو، جو میں نے تم کو دی، بڑی بڑی نعمتیں میں نے تم کو دی، یہ بتاؤ کہ اگر میں جو پانی زمین کے نیچے میں نے رکھا ہے وہ پانی میں ختم کر دوں، زمین کے اندر سے وہ پانی ختم ہو جائے، تو بتاؤ تمہارے لیے صاف پانی کون لے کر آئے گا؟ کون لے کر آئے گا؟ تو اللہ اگر ہماری زندگی میں 99% نعمتیں ہیں اور ایک نعمت نہیں ہمارے اندر خدا کی نعمتوں کی، اس کی دی ہوئی صحت کی، اس کے دیے ہوئے عزت کی، تو پھر بتاؤ ہماری زندگی میں کیا مزہ ہوتا، کیا رونق ہوتی۔ تو وہی ابھی آپ نے آیت پڑھی کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم خدا کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر۔ ابھی میں پچھلی دفعہ بھی میں نے دہرایا تھا کہ میں نے کسی جگہ پڑھا کہ ابھی یہ جو سورج ایک خاص ڈسٹنس پہ ہے ہماری دنیا کے، تو گرمیوں میں سوچیں آپ کی کتنی گرمی لگتی ہے، نہال ہو جاتے ہیں، پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ سورج اس سے بھی ذرا نیچے آ جائے تو ہم لوگ جل کر راکھ ہو جائیں۔ ابھی یہ دیکھیں نا، جو جنگل ہوتے ہیں ان میں آگ لگ جاتی ہے درختوں کو، گرمی کی وجہ سے، سورج کی تپش کی وجہ سے آگ لگ جاتی ہے، کتنا نقصان ہوتا ہے۔ اور اگر یہ سورج جہاں ہے اس سے اوپر چلا جائے تو ہم لوگ ٹھنڈ سے مر جائیں۔ ابھی جنوری فروری میں جو سردی پڑتی ہے کس طرح ٹھٹکتے ہیں اور کس طریقے سے گرم گرم کپڑے پہنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت سردی ہے۔ تو یہ اس پروردگار کے اتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر کہ اس نے ہماری ضرورت کا ایک ایک چیز کا خیال رکھا اس اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کا شکریہ ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ کھانے کی چیزوں میں تو صرف اللہ نے تمہارے لیے مردار خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے، صرف یہ 4 چیزیں حرام کی ہیں۔ لیکن ان میں بھی اگر تم میں سے کوئی مجبور ہو جائے ان کو کھانے کے لیے، نہ تو رغبت چاہتا ہو نہ سرکشی کرتا ہو، تو وہ مجبوری کے تحت کچھ لے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں من گھڑت باتیں نہ کیا کرو جھوٹی کہ یہ اللہ نے حلال کیا اور یہ حرام کیا، نہیں، اللہ کی طرف جھوٹے منسوب نہ کیا کرو تاکہ اللہ کے بارے میں من گھڑت جھوٹ بیان کرو۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ مقرر کرتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بہت تھوڑے مواقع ہیں اور پھر آخرت میں ایک لمبا عذاب ان لوگوں کے لیے۔
تو میں تو ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ جی میں تو یہ سبزی نہیں کھاتا، تو میں تو یہ پھل نہیں کھاتا، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کو کھاؤ، اللہ کا شکریہ ادا کر۔ گوشت بھی تو لوگ کہتے ہیں میں تو گوشت نہیں کھاتا، میں تو سبزیاں کھاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اتنی ویرائٹی پیدا کی ہے، آپ لوگ جو ہے وہ اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ اس پروردگار نے تم کو کیا کیا کچھ دیا، تم سے لے وہ کچھ نہیں رہا، تم کو دے ہی رہا ہے، سارا کا سارا تم کو دے، تو تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اور جو یہودی ہیں ان پر بھی ہم نے وہی چیزیں حرام کی تھی جو اوپر اس سے پہلے تمہیں بتا چکے ہیں، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ یعنی انہوں نے اپنے اوپر اونٹ کی چیزوں کو حرام کر دیا تھا، وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، وہ اونٹ کی چیزوں کا استعمال نہیں کرتے تھے، وہ نہیں کھاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کو میں نے حرام نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر من گھڑت چیزوں کو، اب یہ جیسے ہندو ہیں تو وہ گوشت نہیں کھاتے، ٹھیک ہے نا، وہ اللہ نے تو سب کو سب کچھ دیا تو وہ نہیں گوشت کھاتے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تیرا پروردگار جو ہے، وہ لوگ جو برائی کسی جذبے سے مغلوب ہو کر برائی کر بیٹھے، اور جو ہی ان کو احساس ہو کہ یو قوم میں نے کتنا بڑا گناہ کر دیا، اور اپنی اصلاح کر لیں، اپنے رب سے معافیا مانگ لیں، تو یاد رکھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا پروردگار اس توبہ کرنے کے بعد لوگوں کے لیے بہت بخشش کرنے والا اور ان پر رحم کرنے والا۔ جو ہی آپ سے غلطی ہو جائے، سرکشی نہ کریں، نافرمانی نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ چلو جی کل ایک اور گناہ کر کے توبہ کر لوں گا، تو پتہ نہیں وہ کل آپ کی قسمت میں ہے کہ نہیں ہے۔ تو جب بھی غلطی کا ارتکاب کرو، انسانوں کے معاملے میں کرو یا اللہ کے معاملے میں کرو، فوراً اللہ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو۔ تیرا پروردگار محمد ان کو بتا دو تمہارا پروردگار بڑی بخششیں کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اپنے اوہام کو یہ ابراہیم کی طرف منسوب نہ کریں، ابراہیم اپنی جگہ ایک الگ امت تھی، یعنی نہ وہ یہودی تھا نہ وہ نصرانی تھا، وہ اللہ کے ایک راستے پر چلنے والا تھا، وہ کبھی بھی اس نے شرک نہیں کیا، اللہ کا شکر کرنے والا تھا، اللہ کی نعمتوں پر اللہ نے اس کو چن لیا اور اس کو ہدایت دی اپنے سیدھے راستے کی طرف، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اس کو بڑا عزت اور مقام دیا، اور آخرت میں بھی وہ اللہ کے بہترین لوگوں میں سے ہوا۔ ابراہیم کی بات کی کہ ہم نے دنیا میں اس کو بڑا مقام دیا۔ اب یہ ساری دنیا، لاکھوں لوگ آپ حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں، تو در حقیقت یہ کس کو فالو کر رہے ہیں؟ یہ حضرت ابراہیم کو فالو کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ جب آپ نماز میں درود پڑھتے ہیں تو آپ پہلے یہ کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ انہوں نے ساری زندگی توحید کو تھامے رکھا، کبھی کمپرومائز نہیں کیا، تو اللہ نے کہا کہ وہ دنیا میں بھی بڑی عزت والا ہے اور آخرت میں بھی اللہ اس کو بڑی عزت سے اٹھائے گا۔ پھر ہم نے وہی کی ہے محمد تمہاری طرف کہ تم بھی پیروی کرو ابراہیم کے راستے کی طرف، جو ایک اللہ کی طرف یکسو تھا، جس نے بتوں کا ماحول، شرک کا ماحول ہوتے ہوئے بھی کبھی اس نے شرک نہیں کیا تھا۔ ابراہیم نے زندگی میں حالانکہ مشرکین میں پیدا ہوا، مشرکوں میں رہا، لیکن اس نے کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا، اور سبت کی سختی کا بھی ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہود کے لیے ہفتے کے دن پابندی لگائی تھی کہ وہ دنیا کا کوئی کام نہیں کریں گے، دنیاوی معیشت کا کوئی کام نہیں کریں گے، بس اللہ ہی اللہ کریں گے، یہ ان کی نافرمانیوں پر ان کو جھنجھوڑنے کے۔ تو یہ جو سبت کا جو یہ واقعہ تھا، یہ ابراہیم کے بعد میں ہوا ہے، ابراہیم کی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ تمہاری نافرمانیوں کی سزا تھی جو اللہ نے تم کو دی، اور اس لیے کہ تم اپنے گناہوں پر اللہ کی معافی مانگو، اور یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آئے گی تو یہ ساری چیزیں تمہاری سختی ختم کر دی جائے گی، اور تیرا رب محمد قیامت کے دن فیصلہ کرے گا ان سارے معاملات میں جن میں یہ لوگ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں اور مرنے مارنے پر تلے آتے ہیں۔ بلاؤ اپنے رب کی طرف بڑی حکمت اور نصیحت کے ساتھ، اور ان کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرو تو اس طریقے سے بات کرو جو بہت ہی اچھا طریقہ ہے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ،
इन रब्बका हुवा आलमु बिमन दल्ला अन सबीलिही, मोहम्मद तेरा परवरदिगार जानता है कि कौन है जो उसके रास्ते से भटका, और वो ज्यादा जानता है उन लोगों को जो इल्म रखने वाले हैं, हिदायत का इल्म रखने वाले। और अगर तुम लोग किसी वक्त बदला लो किसी से अपने जुल्म का, तो बस इतना ही बदला लो जितनी तुम्हारे साथ ज्यादती की गई है, लेकिन अगर तुम माफ कर दो तो याद रखो अल्लाह सब्र करने वालों की जिंदगियों में बड़ी बरकतें पैदा करता है। पैगम्बर सब्र करो, तुम्हें ये सब्र खुदा के ताल्लुक से ही मिल सकता है। अल्लाह के साथ मजबूती से ताल्लुक बना लो, और बेशक अल्लाह उन्हीं लोगों का साथी है जो मुत्तकी हैं, और वो लोग जो बेहतरीन अमाल करने वाले हैं, अल्लाह ताला उनके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये है जी सूरा बनी इसराइल। आप लोगों को पता है बनी इसराइल हजरत याकूब के 12 बेटों की जो नस्ल है उनको कहा जाता है, जिनको हम कहते हैं यहूदो नसारा कहते हैं। दर हकीकत वो बनी इसराइल है, और कुरान मजीद में जगह जगह इनको बनी इसराइल कहा, क्योंकि ये हजरत याकूब का नाम था इसराइल इब्रानी में। तो उनके 12 बेटे थे, जिनमें से एक का जिक्र हमने पढ़ा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो भी उनके बेटे थे। तो उनका है। अभी हम किस पारे पे हैं जी? बनी इसराइल से 15वां शुरू हो रहा है शायद। 15वां शुरू हो गया अभी शुरू होना है ना? जी, शुरू कर रही हैं आप? शुरू करने लगे, शुरू होने लगा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह यहाँ पर जो है ना वो जिक्र है मेराज का, मेराज का, जिसको हम समझते ना शब मेराज, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए, जो बैतुल मक़दस है, वहां से फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों, 7 आसमानों की और जन्नत और दोज़ख का मुशाहिदा कराया। और इस तरीके से तो सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सल्लज़ी बारकनाहु लहू लिनुरियहु मिन आयातिना, बेशक अल्लाह हर ऐब से पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को एक रात में मस्जिद हराम से उस दूर की मस्जिद तक ले गए जिसके माहौल को हमने बरकत दी है। यानी वो अल्लाह ताला जो है वो उन्होंने मस्जिद हराम से यरूशलेम फलस्तीन में मस्जिद अक्सा, तो इसका जो सफर बनता था उस जमाने में ऊंट पर और घोड़ों पर, वो 40 दिन का सफर था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने लोगों को बताया कि मैंने जो है वो आप मुझे अल्लाह ताला ले गए मस्जिद हराम से मस्जिद तक, तो उन्होंने इसका मजाक उड़ाया। तो अल्लाह ताला ने कहा इन्नहु हुवस समीउल बसीर, अल्लाह हर काम कर सकता है, बेशक वो बड़ा सुनने वाला देखने वाला है। तो उनका एहतमाम हुआ जो इस दौर की मस्जिद के नेगेबान बनाए गए थे। इसकी तफसील ये है कि हमने मूसा को किताब दी थी और उन्हीं को बनी इसराइल के लिए हिदायत बनाया था, ताकि इस ताकीद के साथ कि मेरे सिवा किसी को कारसाज न बनाओ, उन लोगों की औलाद जिन्हें हमने नूह के साथ कश्ती पर सवार किया था, इसमें शक नहीं कि वो हमारा एक शुक्रगुजार बंदा था। बनी इसराइल को हमने इसी किताब में अपने इस फैसले से आगाह कर दिया था कि तुम जरूर 2 मरतबा जमीन में फसाद पैदा करोगे और बड़ी सरकशी करोगे, लिहाजा दोनों मरतबा सख्त सजा पाओ। यानी इनको ये बता दिया गया था बनी इसराइल को कि तुम फसादी लोग हो, अपनी मन की पसंद की जिंदगी गुजारना चाहते हो, और इस सिलसिले में तुमने नबियों को कत्ल किया और तुमने अल्लाह की आयतों को झुठलाया। तो अब तुम्हारा वो मुकाम और मर्तबा है कि तुम जब जब जमीन में फसाद पैदा करोगे, खुदा के अजाब का कोड़ा तुम्हारे ऊपर बरसेगा। तो तारीख में ये 2 दफा हुआ कि 2 दफा इन्होंने जमीन के अंदर अपनी मनमानी करनी शुरू की। तो अल्लाह ताला ने उस दौर के जो बादशाह थे, बड़े ताकत वाले थे, यानी सुपर पावर थे, उनके जरिए अल्लाह ताला ने इनको अजाब का कोड़ा दिया। और 2 दफा ऐसा हुआ कि इन्होंने फसाद किया। दोनों दफा अल्लाह कहते हैं कि मैंने किसी ऐसे बादशाह को इन पर मुसल्लत कर दिया जिसने इनको तहस नहस करके रखा। और ये जो इनके अजाब का जो सिलसिला है, ये चूंकि इन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की कोशिश की थी, तो इनका ये अल्लाह ताला कहते हैं कि ये अजाब क़यामत तक के लिए इनके साथ रहेगा, बनी इसराइल के साथ क़यामत तक रहेगा। थोड़ा सा ऊपर उठेंगे, फिर खुदा की तरफ से किसी ना किसी तरफ से इन पर अजाब आएगा,
جو ان کو بالکل ختم کر دے گا. پھر وہ تھوڑا طاقت میں آئیں گے, پھر خدا کے عذاب کا کوڑا برسے گا. اس وجہ سے کہ یہ نبیوں کی اولاد تھی, ان کو پتا تھا کہ ہدایت کیا ہوتی ہے, شریعت کیا ہوتی ہے, دین کیا ہوتا ہے, مگر انہوں نے ہمیشہ اس کی خلاف ورزی کی اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی. لہذا خدا کے عذاب کا کوڑا ان کے اوپر صرف دنیا میں نہیں, ان نافرمانوں پر آخرت میں بھی رہے گا. اور ہمیشہ میں یہ کہتی ہوں کہ بنی اسرائیل کی یہ جو پکچر ہے, یہ در حقیقت ہمارے لیے آئینہ ہے. ہم یہ کام نہ کریں لیکن ہم کرتے ہیں. اگر قرآن کے بعد کوئی اور کتاب آنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہماری داستان کو ایسے بیان کرتے جیسے آج بنی اسرائیل کی داستان کو بیان کر رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں یہ کہا جاتا ہے, لیکن ہمارے جو عالم لے لیں, ہمارے جو اسکالر لے لیں, ہمارے جو مذہبی لوگ لیں, سب نے اپنی اپنی دکانیں سجا رکھی ہیں اپنی اپنی. اور ہماری امت کی سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم سائنس اور حقائق کے بارے میں تو یہ کہتے ہیں کہ اپ ڈیٹ رہیں اور ہمیں پتہ چلے کہ آج کیا ہو رہا ہے, کیا چیز ہے, مگر دین کے بارے میں جو شخص جتنا بڑا جاہل ہوگا وہ اتنا بڑا عالم بننے کی کوشش کرے. اور لوگوں کو جب بتانے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو یہ دین نہیں ہے, اللہ نے ایسی بات نہیں کہی, تو وہ لوگ ایسی بات تو ہم نے پہلے کبھی سنی نہیں. بھئی اس لیے نہیں سنی کہ تم نے کبھی قرآن کو وہ حیثیت ہی نہیں دی کہ تم قرآن کو سمجھ کے پڑھو. اگر تم قرآن کو سمجھ کے پڑھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا نا کہ اصل بات کیا ہے. ورنہ اس وقت جو ہمارا اسلام ہے نا وہ مفروضات پر قائم. مفروضات کیا ہوتے؟ آپ ایزیوم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ایزیوم کرتے ہیں. کوئی ان چیزوں کا مذہب سے, دین سے کوئی واسطہ نہیں جو کہ ہم نے دین بنا کر اپنی سوسائٹی کو بتا رہے ہیں. دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں, ٹھیک ہے. ابھی یہ جیسے ہم لوگ پرسوں تھے ایک جگہ پر, تو وہ میری فیملی, میرے ہسبینڈ کی فیملی کے کزن جو ہیں وہ عمرہ کرنے گئے. تو وہ عمرہ کرنے گئے تو وہ بتا رہے تھے کہ ہم غار حرا میں گئے, اتنا ٹائم لگا, کیسی وہ حیرت کی, وہ بتا رہے تھے جی ہم غار حرا میں گئے. میں نے کہا آپ کو ایک بات کا پتہ ہے کہ قرآن مجید نے صرف غار ثور کا ذکر کیا ہے, غار حرا کا ذکر نہیں کیا. قرآن مجید میں غار ثور کا ذکر ہے سورہ توبہ کے اندر, غار حرا کا کوئی ذکر نہیں. تو وہ سارے کے سارے لوگ سٹ پٹا گئے, اور یہ کیا, اب کیا, ہم تو وہاں چڑھے تھے. تو بات یہ ہے کہ جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا یہ والی میڈیسن بین ہو گئی اور یہ میڈیسن اب آگے دینی ہے اور فلاں, اتنا شوق ہمیں اپنے مذہب کے لیے کیوں نہیں ہے کہ ہم اپنے مذہب کو قرآن کی روشنی میں ہمیں یقین مانے. بیسک چیزوں کا نہیں پتا, بیسک چیزوں کا نہیں پتا. ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ جو ایک بیوہ کی عدت ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے, ایک مطلقہ کی عدت ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے, کیا چیز ہے, ہمیں نہیں پتا. اور ہم جی وہ بیٹھ کر شفاعت کا قانون گھڑ لیتے ہیں, اور کبھی کسی صحابی کو اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں, اللہ کی بادشاہت میں شریک کر لیتے ہیں, کبھی کسی نبی کو کر لیتے ہیں, کبھی کسی نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیتے ہیں, کبھی خدائی بنا دیتے ہیں. حالانکہ ہم کو اگر آخرت چاہیے تو پھر ہم کو قرآن کو سمجھنے والا بننا ہوگا. اگر آپ کو آخرت چاہیے تو میری بہنوں قرآن کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہوگا تاکہ کوئی آپ کو گمراہ نہ کر سکے. آج کوئی مذہب کی بات کرتا ہے تو ہم میں سے کوئی جواب نہیں دے سکتا کیونکہ ہمارے پاس جواب نہیں, ہمارے پاس نالج نہیں. تو جب ہمارے پاس نالج ہوگا تو تب کوئی ہمیں گمراہ نہیں کر سکے گا, کیونکہ ہمیں پتا ہوگا کہ اللہ نے تو یہ بات نہیں کہی, اللہ نے تو یہ بات. تو اس لیے آنکھیں کھولیں, ڈریں, اپنے آپ کو جھنجھوڑیں, آنکھوں میں پانی ڈال کر اپنی آنکھیں کھولیں کہ جو لوگ آپ کو جس راستے کی طرف لے جا رہے ہیں وہ واقعی اللہ کا راستہ ہے یا شیطان کا راستہ. اب یہ جتنے شفاعت کی باتیں کی جاتی ہیں, سفارش کی باتیں کی جاتی ہیں, نبی کی اولاد ہونے کی حیثیت سے باتیں کی جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ واضح لفظوں میں یہی کہتا ہے کوئی کرائٹیریا نہیں کسی نبی کی اولاد ہونے کا, بیوی ہونے کا, خاندان ہونے کا, شفاعت کا. تم صرف اپنے اعمال پر ہی جج کیے جاؤ گے, تمہیں اپنے اعمال ہی پر پرکھا جائے گا اور تولا جائے گا. تو اس لیے
غفلت کی نیند نہ کریں، غفلت کی نیند نہ کریں، صرف اپنے رب کی کتاب سے جڑے رہیں اور رب سے کہیں کہ یا اللہ جو تو چاہتا ہے اس راستے کو میرے لیے کھول دے، یہ صرف اللہ کی کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے دیکھا، بنی اسرائیل نے جب ان پر پہلی بار کے وعدے کا وقت آ گیا تو ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیے جو تم سے بڑے طاقتور تھے اور انہوں نے تمہیں تہس نہس کر دیا۔ اب اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے، اس کی ڈیٹیل میں ہم لوگ جب پڑھتے ہیں سادہ طریقے سے تو ہم کافی ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں۔ تمہارے گھروں کے اندر وہ گھس پڑے اور وعدہ پورا ہو کر رہا اللہ کا کہ میں تم پر زور آور بندے مسلط کروں گا جو تمہیں تہس نہس کر دیں گے۔ یہ اشارہ جو ہے وہ فلسطین جو جس کا پرانا نام بابل و نینوا تھا، ان کے بادشاہ بخت نصر کے حملے کی طرف ہے جو 586 قبل مسیح میں انہوں نے یہودیوں پر کیا اور ان کے شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یروشلم اور ہیکل سلیمانی کو جو ان کی عظمت کا آخری نشان تھا بخت نصر نے تلپٹ کر کے رکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور پھر ہم نے تمہیں دوبارہ زمین میں اٹھایا، طاقت دی، تمہیں مال اور بیٹے عطا کیے اور پھر تمہیں ایک دوبارہ سے ایک متحدہ امت بنا دیا، اور ہم نے تم سے یہ وعدہ لیا کہ اگر تم زمین میں اچھا کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ اچھا کریں گے اور اگر تم زمین میں برا کرو گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ برا کریں گے۔ تو جب دوسری دفعہ عذاب کا وعدہ آ گیا تو ہم نے کچھ اپنے بندے اٹھا کھڑے کیے اس لیے کہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑیں اور تمہاری مسجد میں اس طرح گھس جائیں جس طرح وہ پہلی بار اس میں گھس پڑے تھے، اور جس چیز پر قابو پائیں اس کو تہس نہس کر دیں۔ یہ جو ہے حضرت مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے 70 سال بعد ہوا جب رومی بادشاہ ٹائٹس نے یہودیوں پر حملہ کیا اور ان کے ہزاروں لوگ مارے گئے۔ تو یہ انہوں نے ان کے ساتھ کیا، ان کو غلام بنا کر لے گئے اور ان کو تہس نہس کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ 2 مرتبہ بنی اسرائیل کے ساتھ زمین کے اندر خدا کے عذاب کا کوڑا برسا اور اس کو تہس نہس کر دیں۔ اب عجب نہیں ہے بنی اسرائیل کے تمہارے پروردگار نے ایک مرتبہ پھر تم پر رحم فرمایا، لیکن یاد رکھو اگر تم وہی کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے۔ اور جہنم کو تو ہم نے اس طرح کے منکروں کے لیے باڑا بنا دیا ہے۔ باڑا آپ کو پتہ نا کہ جانور جہاں رکھے جاتے ہیں ان کو، جہاں جانور باندھے جاتے ہیں اس کو باڑا کہتے ہیں۔ لوگوں حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، یہ ماننے والوں کو جو اچھے عمل کرتے ہیں اس بات کی بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور یہ بھی کہ جو آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ اس کی نشانی مانگتے ہیں، انسان پر افسوس، وہ اپنے لیے جس طرح نشانی مانگتا ہے اس طرح برائی مانگنے لگتا ہے۔ انسان بڑا ہی جلد باز ہے۔ اگر یہ دیکھیں تو ہم نے رات اور دن کو انہی کے لیے نشانیاں بنایا ہے، پھر ہم نے رات کی نشانی کو دھندلا کیا کہ اس میں آرام کر سکو، اپنے اعصاب کو آرام دے سکو، اور ہم نے دن کی نشانی کو روشن کر دیا اس لیے کہ تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو، اس لیے کہ تم برسوں کی گنتی اور ان کا حساب جانو۔ اس پر مزید یہ کہ ہم نے اس کتاب میں ہر چیز کی پوری تفصیل بھی کر دی ہے۔ اپنے مشرکوں کے سہارے پر یہ عذاب کے لیے جلدی نہ مچائیں، اپنے مشرکوں کے سہارے پر جن کو تم شریک بناتے ہو تمہارے وہ کام نہیں آنے والے، اس لیے بالکل بھی تم اس میں نہ جاؤ، اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے کے ساتھ باندھ دی ہے، اور قیامت کے دن ہم ان کے لیے ان کا وہ لکھا ہوا رجسٹر لائیں گے جس کو وہ اپنے اعمال پر مبنی پورا کھلا پائیں گے۔ لو پڑھو اپنا نامہ اعمال، آج اپنے حساب کر لینے کے لیے تم خود کافی ہو۔ ایک ایک آدمی اللہ کے حضور جائے گا، اللہ اس کی ماضی کی فلم ڈسپلے کر دیں گے اسکرین کے اوپر، اور وہ اپنے کسی گناہ کا انکار نہیں کر سکے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو ہدایت کی راہ پر چلتا ہے اس کا فائدہ اسی کو ملتا ہے، جو گمراہی کی راہ پہ چلتا ہے وہ بھی اپنی اسی گمراہی کا وبال اپنے اوپر لاتا ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تو کیا جلدی بچاتے ہو؟ ہم کسی قوم کو کبھی سزا نہیں دیتے جب تک اس کے اندر ایک رسول نہ بھیج دیں کہ سزا سے پہلے وہ ان پر اتمام حجت کرے۔ اتمام حجت کا مطلب ہے کہ اب ان کو ہدایت پانے کے لیے جو چیز چاہیے
وہ ہم ان کے سامنے واضح کر دیتے ہیں، اور پھر جب وہ انکار کرتے ہیں تو پھر ہم ان کو سزا دیتے ہیں، اور ہم جس بستی کو اس کے کرتوتوں کی پاداش میں ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خوشحالوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ جو جی چاہے کرو۔ فساد اصل میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کی جو الیٹ کلاس ہے وہ پیدا کرتی ہے، اور جو آپ کا ایک چھوٹا طبقہ ہوتا ہے، غریب طبقہ ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ ایمان کو قبول کرنے کی سبقت کرتا ہے۔ چھوٹا جو جو سوسائٹی کا ایک چھوٹا طبقہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ حق کو قبول، ان کو اللہ نے توفیق دی ہوتی ہے کہ وہ سب سے زیادہ حق کو قبول کرتا ہے، اور سب سے زیادہ انا، تکبر اور فساد جو ہے وہ الیٹ کلاس کے لوگ کرتے ہیں، جبکہ وہ اللہ کی تعلیم سے ناواقف ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اس میں وہ نافرمانیاں کرتے چلے جاتے ہیں، تب اس بستی پر بات پوری ہو جاتی ہے اور ہم اس کو بالکل برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ دیکھ لو نوح کے بعد ہم نے کتنی قومیں اس طرح ہلاک کر دی ہیں، پیغمبر اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے اور اس کو دیکھنے کے لیے تیرا پروردگار کافی ہے۔ اور ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جو اس جلد ملنے والی دنیا ہی کو چاہتا ہے اس کو ہم جس لیے چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں، سرے دست یہی دے دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم کا رکھ چھوڑا ہے جس میں وہ خوار اور ذلیل ہو کر داخل ہوگا، اور جو آخرت کو چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے جیسی کوشش اس کو کرنی چاہیے، اور وہ مومن بھی ہے، تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش مقبول ہوگی تیرے پروردگار کی بخشش سے ہم یہاں ہر ایک کو دیتے رہتے ہیں، اور ان کو بھی اور ان کو بھی، ان کو بھی دیں گے، ان کو بھی دیں گے، مسلمانوں کو بھی دیں گے، کافروں کو بھی دیں گے۔ اللہ کہتا ہے دنیا کے اندر میں کافروں کو بھی دوں گا، میں نان مسلم کو دوں گا، سب کو دوں گا، کیونکہ یہ دنیا سب کے لیے برابر ہے، یہاں سب امتحان دے رہے ہیں، تو ساری آسائشیں ہر ایک کو ملیں گی، مگر میری آخرت صرف آخرت میرے متقی بندوں کے لیے ہے۔ اور دیکھ لو ان کے ایک دوسرے پر ہم نے فضیلت دے رکھی ہے، آخرت کے درجے اور ان کی فضیلت البتہ دنیا سے کہیں بڑھ کر ہے۔ سنو تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ کہ روزے قیامت ملامت زدہ ذلیل ہو کر رہ جاؤ۔ تمہارے پروردگار کا فیصلہ ہے کہ تم لوگ تنہا اسی کی عبادت کرو، اور ماں باپ کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کرو، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر تمہاری نگاہوں کے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کی نافرمانی نہ کرو اور نہ ان کو جھڑکو۔ یہ ہو جاتا ہے نا جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ بار بار ایک بات کو دہراتے ہیں، تو ہم اکتا کر ایک ہماری آواز کے اندر ایک سختی پیدا ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس وقت ان کے دل بڑے معصوم ہوتے ہیں بچے کی طرح، تو ان کے ساتھ بدتمیزی سے بات نہ کرو، تم ان سے ادب کے ساتھ بات کرو، ان کے لیے نرمی کے عاجزی کے بازو جھکائے رکھو، اور ان کے لیے دعا کرو کہ اے میرے پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے شفقت اور محبت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا۔ لوگوں تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے، اگر تم سعادت مند رہو گے تو پلٹ کر آنے والوں کے لیے وہ بڑا درگزر کرنے والا ہے۔ تم قرابت مندوں کو اس کا حق دو، مسکین اور مسافروں کو بھی، اور مال کو بے جا نہ اڑایا کرو، اس لیے کہ مال کو بے جا اڑانے والا ہی شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی نہ شکرا ہے۔ اور اگر ان ضرورت مندوں سے تمہیں اعراض کرنا پڑ جائے کہ تمہارے پاس اس وقت تو تم ان سے نرمی سے بات کر کے آپ تھوڑا انتظار کر لیجیے، میں اس وقت آپ کی مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں، جس کی تمہیں امید ہے تو پھر ان سے نرمی سے بات کرو، اپنے ہاتھوں کو نہ تو کنجوسی کر کے اپنے گردنوں سے باندھے رکھو، نہ ان کو بالکل کھلا چھوڑ دو کہ انتہائی فضول خرچی کرو کہ ملامت زدہ اور درمندہ ہو کر رہ جاؤ۔ بے شک تمہارا پروردگار ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، وہ اپنے بندوں سے یقیناً باخبر ہے، وہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ تم لوگ اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل نہ کیا کرو، ہم انہیں بھی روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی تو دیتے ہیں، ان کا قتل یقیناً بہت بڑا جرم ہے، اور زنا کے قریب نہ جاؤ اس لیے کہ وہ کھلی بے حیائی اور بہت بری راہ ہے۔ خدا نے جس جان کو حرمت بخشی اسے نہ حق قتل نہ کرو، یاد رکھو جس کسی کو مظلومانہ قتل کیا جائے اس کے سرپرست کو ہم نے اختیار دے رکھا ہے، وہ چاہے تو قصاص لے چاہے تو دیت لے، تو وہ قتل کرنے میں تجاوز نہ کرے، اس لیے کہ اللہ نے مقتول کے والی کی مدد کی ہے، اسے حق دیا ہے کہ وہ اس کے بارے میں یا دیت لے یا قصاص لے، اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ پھٹکو۔ ہاں اس کے مال کی حفاظت کے لیے جو اگر کوئی اچھا طریقہ ہے
تو وہ تم اختیار کر سکتے ہو. مثال کے طور پر صاف نیتی کے ساتھ تم اپنا ان کا مال اپنے مال میں شامل کر لو کہ اس میں اضافہ ہو، لیکن اس کے مال کو کھانے کے لیے اس کو اپنی گرفت میں نہ لینا. تمہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ایک چیز کا حساب کیا جائے گا، اور جب یہ یتیم بچے اپنے شعور کو پہنچ جائیں تو ان کا مال ان کو لوٹا دو اور عہد کو پورا کرو، اس لیے کہ عہد کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے سوال کریں گے. اللہ صرف اپنے وعدے کا ہی حساب نہیں لیں گے، بلکہ آپ نے انسانوں کے ساتھ بھی جو وعدے کر رکھے تھے اور اس کو پورا نہیں کیا، اس کا بھی اللہ تعالیٰ حساب لیں گے. اور تولو تو ٹھیک ٹھیک تولا کرو، یہی بہتر ہے، اور انجام کے لحاظ سے بھی یہی اچھا طریقہ ہے. تم اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جسے تم نہیں جانتے، اس لیے کہ قیامت کے دن کان نے جو سنا، آنکھ نے جو دیکھا، دل نے جو سوچا، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور زمین میں اکڑ کر نہ چلا کرو غرور تکبر کے لیے، اس لیے کہ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہو. عظیم الشان پہاڑوں کی چوٹی پر تم نہیں پہنچ سکتے. یہ سارے اعمال اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا. یہ انہی حکمت کی باتوں میں سے ہے جو تمہارے پروردگار نے محمد تمہاری طرف وحی کی. ان سارے احکامات کو مضبوطی سے پکڑے رکھو. ایک مرتبہ پھر سن لو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو. جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا وہ ذلیل ہو جائے گا اور ملامت زدہ ہو کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے. ٹھیک ہے، تو یہ تھے بنی اسرائیل کے وہ احکامات جس میں اللہ تعالیٰ نے اے ٹو زی ساری شریعت بیان کر دی. یہ آیت نمبر 22 سے لے کر 39 تک اللہ تعالیٰ نے سارے احکامات بیان کر دیے. اور اللہ نے کہا تم لوگوں پر تعجب ہے، پھر کیا تمہارے پروردگار نے تمہیں تو بیٹوں کے لیے خاص کیا اور اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا. حقیقت یہ ہے کہ تم بڑی ہی سنگین بات کرتے ہو، اپنے لیے کچھ اور پسند کرتے ہو، اللہ کے لیے کچھ اور پسند کرتے ہو. ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے تم کو سمجھانے کی کوشش کی ہے تاکہ یہ دہانی حاصل کرو، لیکن افسوس اس سے ان کی بیزاری بڑھے. ان سے کہو اے محمد کہ اگر اللہ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ عرش والے پر ضرور چڑھائی کر دیتے. دنیا میں آپ دیکھتے ہیں نا، ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ پر حملہ کرتا ہے کہ اس کی سلطنت کو بھی اپنے قبضے میں. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بادشاہ امن چین سے بیٹھے. ٹھیک ہے، اب یہ جو برٹش لوگ تھے جب وہ آئے اب ہمارے برے صغیر میں آئے تو انہوں نے یہاں کتنی لوٹ مار کی اور کتنا قتل و غارت گری کی، لیکن اس کائنات کے اندر تم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی نے عرش والے پر چڑھائی کی ہو یا اس کی بادشاہت کو، اللہ کی بادشاہت کو کسی نے کبھی چیلنج کیا. یہ دنیا اربوں سال سے اللہ کے کنٹرول کے مطابق چل رہی ہے، تو تم جو ہو وہ اللہ کے بارے میں باتیں کیوں کرتے ہو؟ اللہ پاک ہے، بلند و بالا ہے ان ساری باتوں سے جو تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کرتے ہو. زمینوں آسمان، ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کرتی ہے، اور کوئی کائنات کی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو اس کی حمد کے ساتھ، مگر تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. تمہاری یہ باتیں ایسی ہیں کہ ان پر آسمان ٹوٹ پڑتا، مگر اس میں شبہ نہیں اللہ تعالیٰ بہت برداشت کرنے والے اور درگزر کرنے والے ہیں. اے پیغمبر، جب تم قرآن سناتے ہو تو ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان ایک مخفی پردہ حائل کر دیتے ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے اور ان کے دلوں پر غلاف پڑے ہوئے ہیں اور کانوں میں بوجھ ڈال دیا گیا ہے ان کے کہ وہ اللہ کا پیغام نہ سمجھ سکے نہ سن سکے. تو جب تم قرآن میں تنہا اپنے پروردگار کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت کے ساتھ پیٹھ پھیر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے شریکوں کو برا نہ کہو، ہم خوب جانتے ہیں، جبکہ وہ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں جو جس غرض سے کان لگاتے ہیں خوب جانتے ہیں، بس آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں. جب وہ ظالم کہتے ہیں کہ تم لوگ تو بس ایک جادو زدہ آدمی کے پیچھے چل رہے ہیں. دیکھو محمد یہ کیسی مثالیں تمہارے بارے میں کہتے ہیں، سو کھوئے گئے ہیں، اب یہ ہدایت کا کوئی راستہ نہیں پاتے. یہ کہتے ہیں کہ جب ہم گل سڑ کر ہڈیاں بن جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو ہم نئے سرے سے اٹھائے جائیں گے. محمد ان سے کہہ دو کہ ہاں اگر تم پتھر یا لوہا بھی بن جاؤ کوئی اور چیز تو تم کبھی بھی اللہ کے لیے
नामुमकिन नहीं होगा कि वो तुम्हें जिंदा ना कर सके, वो तुम्हें जरूर लौटाएगा। कह दो कि वही जिसने तुमको पहली दफा पैदा किया, फिर वो मजाक उड़ाने के अंदाज में तुम्हारे आगे अपने सर हिलाएंगे और पूछेंगे कि अच्छा ये कब होगा वादा। कह दो अजब नहीं कि इसका वक्त करीब ही आया हो। याद रखो जिस दिन तुम्हें खुदा पुकारेगा तो तुम अल्लाह की तारीफ करते हुए उसके हुक्म की तामील करोगे, और तुम्हारा गुमान उस वक्त यही होगा कि तुम दुनिया में बड़ी थोड़ी मुद्दत, तुम्हारा एहसास होगा कि तुम दुनिया में शायद एक दिन या उसके चंद घंटे रहे। इसलिए कि ये शैतान है जो बहस की गर्मा गर्मी में उनके दरमियान फसाद की उकसाहट पैदा करता है। हकीकत ये है कि शैतान इंसानों का खुला दुश्मन है। ऐ मेरे बंदो, लोगों के लिए जन्नत और जहन्नुम के फैसले तुम ना किया करो। हम कहते हैं ना फलां तो दोस्त की है और फलां तो जन्नती है, फलां जो बंदा है ना, हम सिर्फ जन्नत में जाएंगे और वो सारे जो हैं वो दोज़ख में जाएंगे। अल्लाह कहता है लोगों के लिए जहन्नुम का फैसला तुम ना करो। हम जानते हैं, हमें परवरदिगार तुम्हें ये खूब जानता है। अगर वो चाहेगा तो रहम का मुस्तहिक समझ कर तुम पर रहम करेगा, या चाहेगा तो अजाब का मुस्तहिक समझ कर तुम अजाब देगा। तुम्हारा काम भी यही है, मोहम्मद के इन्हें दावत पहुंचा दो। हमने तुमको इसका जिम्मेदार नहीं बनाया कि तुम ये लाजमी तुम पर ईमान लेकर आए। इस तरह की फजीलत की बहस में उलझने की जरूरत नहीं। जमीन और आसमान में तुम्हारा परवरदिगार इन्हें खूब जानता है कि किसका दर्जा क्या है। हकीकत यह है कि बाज़ पैगंबरों को हमने एक दूसरे पर फजीलत दी, और ये भी हकीकत है कि दाऊद को हमने जबूर अता की। वो बहुत ही खूबसूरत कलाम है जबूर का। और कहते हैं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जब पहाड़ों के वादी में बैठकर अल्लाह की हम्द तस्बीह करते थे तो कायनात के तमाम चरिंद परिंद उनकी आवाज मिलाकर अल्लाह की हम्द तस्बीह करते थे, क्योंकि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दे रखी थी कि वो तमाम जानदारों की जबान को सुनते थे, जैसे कि उनके बेटे हजरत सुलेमान के बारे में आया। इन मुनकरों से कहो अगर इन्हें पुकार देखो जिन्हें तुम खुदा के सिवा अपना माबूद समझते हो, फिर ना वो तुम्हारी मुसीबत को हटा सकेंगे ना उसको बदल सकेंगे। जिनको ये पुकारते हैं और खुद अपने परवरदिगार की कुर्बत के जरिए ढूंढते हैं, इनमें से जो कोई भी सबसे ज्यादा करीब हो जाए वो उसकी रहमत का उम्मीदवार है और उसके अजाब से डरते हैं। और लोगों याद रखो कि तेरे परवरदिगार का अजाब है ही डरने की चीज, लिहाजा अजाब के लिए ए कुरैश जल्दी ना मचाओ। हकीकत यह है कि कोई बस्ती ऐसी नहीं जिसे क़यामत के दिन से पहले हलाक ना करें या उसको अजाब ना दें। ये खुदा के नविश्ते में लिखा हुआ है, यानी खुदा के पास जो रजिस्टर है उसके अंदर लिखा हुआ है कि हम हर एक को मोहलत देंगे। और हम अजाब की निशानियां भेजने से इसी बात ने रोक रखा है कि अल्लाह के अगलों ने इन लोगों को जुटलाया, अपने नबियों को जुटलाया। समूद को हमने ऊंटनी की एक आंख खोल देने वाली निशानी के तौर पर दी थी, लेकिन इन्होंने अपनी जान पर जुल्म किया और उसको जुठला दिया। फिर निशानियां भेजने से क्या हासिल? हम निशानियां इसलिए तो भेजते हैं कि अजाब से पहले लोगों को इनके अंजाम से डराएं। ठीक है, क्या टाइम हो गया, मैं ज्यादा टाइम नहीं, बस 3-4 मिनट और तुम याद करो जब हमने इस तंबीह के लिए तुमसे कहा कि तुम्हारे परवरदिगार ने इन लोगों को घेरे में ले लिया है, ये उसका मजाक उड़ा रहे हैं। और हमने जो रोया तुमको दिखाई, रोया ख्वाब को कहते हैं। और हमारे जहाँ कुछ लोगों का ये कहना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिजिकली अल्लाह ताला ने मक्का से बैतुल मक़दस लेकर गए और उसके बाद 7 आसमानों को दिखाया। ये ख्वाब में दिखाया क्योंकि नबियों के ख्वाब भी वही का जरिया होते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, असल जिस्मानी तौर पर अल्लाह ताला ने ऐसा किया। लेकिन जो लोग इसको ख्वाब कहते हैं उनकी फेवर में ये बात जाती है कि यहाँ अल्लाह ताला ने रोया का लफ्ज इस्तेमाल किया है और रोया ख्वाब को कहते हैं। ये ऊपर आयत नंबर 60 में एक लफ्ज है, वमा जअलना रोयल्लती आ रहीना का, कि वो ख्वाब जो हमने मोहम्मद तुमको दिखाया वो लोगों के लिए एक आजमाइश थी। तो ये जो है, जो लोग इसको ख्वाब कहते हैं वो अपनी फेवर में दलील देते हैं कि यहाँ पे रोया का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। उसको भी हमने इनके इसी रवैये की वजह से लोगों के लिए एक आजमाइश बना दिया। और उस दरख्त को जिस पर कुरान में लानत की गई है, यानी शजरे ज़क़ूम, कैक्टस का जो दरख्त है वो जहन्नुम के बीचों बीच लगा होगा और जहन्नुमी भूख से बेदार होकर उसको खाने की कोशिश करेंगे,
لیکن اس کے کانٹے ان کے حلق میں پھنس جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس درخت پر لعنت کی ہے اور ہم ان کو ڈرا رہے ہیں، لیکن جتنا بھی ہم کو آگاہ کر رہے ہیں اتنی ہی ان کے سرکشی اور نافرمانی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ انہوں نے ابلیس کی راہ کو استعمال کیا۔ انہیں یاد دلاؤ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر گئے مگر ابلیس نہیں کیا۔ اس نے کہا میں اس کو سجدہ کیوں کروں جس کو تو نے میرے اوپر میرے سے حقیر بنایا ہے، مٹی سے بنایا، گارے سے بنایا، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ اگر تو مجھے قیامت تک کی مہلت دے گا اے اللہ تو میں ان کی اولاد کو گمراہ کر کے چٹ کر جاؤں گا، مگر بہت ہی تھوڑے لوگ بچیں گے جو شیطان کے راستے پر نہیں چلیں گے۔ اللہ نے کہا کہ جاؤ میں تم کو مہلت دیتا ہوں، اور جو تیری پیروی کریں گے وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے، اس لیے کہ جہنم ہی تم سب لوگوں کا پورا پورا بدلہ ہے۔ کبھی بھی موت نہیں آئے گی اور ہر لمحہ سزا بھگتو۔ ان میں سے جس پر تیرا بس چلے تو اپنے پیروکار ان پر ڈال دے، ان انسانوں پر ڈال دے، ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، ان کے مال و اولاد میں ان کا ساجی بن جا، ان سے وعدے کر لے۔ یعنی یہ ساری چیزیں شیطان ہمیں ست کر رہا ہے، وہ اپنے چیلوں کو ہمارے اوپر ڈالتا ہے، وہ ہمارے اوپر وسوسے کرتے ہیں، وہ صحیح راستے کی بجائے گمراہ راستے میں ہمارے لیے کشش پیدا کرتے ہیں کہ ان پر چلو۔ وہ اپنی مال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں استعمال نہیں کرتے اور اللہ کے شریک بنا کر ان کے لیے قربان کرتے ہیں۔ تو یہ سارے گناہ ہیں شیطان کے، جس کو اپنا کر وہ آدم کے بیٹوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ شیطان جو وعدے ان سے کرتا ہے دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہوتے۔ میرے بندوں پر ہرگز تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، اور کارسازی کے لیے اے پیغمبر تیرا پروردگار ہی کافی ہے۔ جو لوگ اس کے پیچھے نہیں لگیں گے اللہ ان کا والی و وارث ہے۔ لوگوں تمہارا پروردگار وہی ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تراش کرو۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ تمہارے حال پر بڑا مہربان ہے، اور تمہیں جب سمندر میں مصیبت پہنچتی ہے تو جن کو تم پکارتے ہو وہ سب بھولے بسرے ہو جاتے ہیں، صرف تم ایک اللہ کو یاد کرتے ہو۔ پھر جب تمہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو فوراً خدا کی یاد تمہارے ذہن سے محو ہو جاتی ہے، اور پھر تم اپنے شریکوں کو پکارنے لگتے ہو۔ حقیقت یہ کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، تو کیا اس بات پر بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ اسی خشکی کی طرف لے جا کر تمہیں زمین میں دھسا دے یا تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے، پھر تم کسی کو اپنا کارساز نہ پاؤ، یا اس سے بے خبر ہو کہ تمہیں دوبارہ سمندر میں لے جائے، پھر تم پر ہوا کا سخت طوفان بھیجے اور تمہاری نشکری کے بدلے میں تم کو اپنا کارساز اور حمایتی نہ پا سکو گے، اور دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو ہمارا پیچھا کرنے والا ہو۔ ہم نے بنی آدم کو عزت کی زندگی بخشی، خوشی اور تری میں ان کو سواری عطا کی، ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا، اپنی بہت ساری مخلوقات انہیں نمایاں فضیلت دی، اس پر بھی وہ ناشکری کرتے ہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے رہنماؤں سمیت بلائیں گے، پھر جن لوگوں کو ان کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے وہ خوشی خوشی اپنے نامہ اعمال کو پکڑیں گے اور اپنے گھر والوں کے سامنے جا کر کہیں گے لو یہ دیکھو میرا اعمال نامہ، میں تو آج کامیاب ہو گیا۔ اور جو اندھے بن کے زمین میں رہے ان کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ دنیا میں اندھے بنے رہے تو آخرت میں بھی اندھے اور راستے سے بہت دور ہوں گے۔ اے پیغمبر قریب تھا کہ یہ اس چیز سے ہٹا کر تم کو فتنے میں ڈال دے جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی، تاکہ اس قرآن کے سوا تم کو دوسری بات ہم پر گھڑ لاؤ۔ تو وہ من گھڑت باتیں تمہاری طرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس حقیقت کے بارے میں جو اللہ تم پر وحی کر رہا ہے اس کے بارے میں کوئی من گھڑت تم لے آؤ۔ اگر تم ایسا کرتے تو محمد یہ تمہیں اپنا دوست بنا لیتے، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم نے تمہیں مضبوط بنانا رکھا ہوتا، بعید نہیں تھا کہ تم بھی ان کی طرف جھک کرتے۔ یعنی اللہ ہے جو اپنے نبیوں کے اندر مضبوطی پیدا کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ حق پر قائم رہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی چالیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ یہ گمراہ ہو جائیں گے، اور اگر ایسا ہوتا تو ہم تمہیں زندگی اور موت دونوں کا مزہ چکھاتے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ جبرائیل کے بارے میں بھی کہتے ہیں اگر جبرائیل کے بارے میں سوچتے ہو کہ وہ کوئی من گھڑت بات لے آئے، وہ تو میرا بہت سچا اور صادق
फरिश्ता है, कोई बात अपनी तरफ से नहीं डाल सकता, लेकिन अगर ऐसा करता तो मैं उसका दायां बाजू पकड़ के उसकी शारक काट डालता। अल्लाह कहता है कि जो मेरे मैसेंजर्स हैं उनके बारे में मेरी ये पॉलिसी है। फिर तुम हमारे मुकाबले में अपना कोई मददगार ना पाते, और यहाँ जी हम बंद कर देते हैं। काफ़ी हमने कर लिया है, मेहनत कर ली है। अल्लाह ताला आप सबकी कबूल करे, आप सबकी कुरान से लगन मोहब्बत अल्लाह कबूल करे, और आपके दिल के अंदर अल्लाह ताला अपने कलाम की बहुत मोहब्बत डाले। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह लकुम लिस्साइरिल मुस्लिमीन। मेरा ख्याल है कि आज सवाल की तो कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि